बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं एक चैनल से, एक न्यूज़ डिजिटल से आप देख रहे हैं रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन। और ये रोज़ाना रमज़ान में 29 या 30 जितने भी रोज़े हुए, आप शाम को 4 बजे से लेके इंशाअल्लाह ताला 7 बजे तक देखेंगे। इसमें पहला घंटा जो है वो हम उलमाए कराम से किसी न किसी ऐसे मौजू पे बात करते हैं जो कुरान, हदीस, सुन्नत के ऊपर या कोई ऐसा सोशल इशू जो कि हम मज़हब की नज़र से देखना चाहते हैं। और दूसरे घंटे में हम आपकी कॉल्स जो हैं उनको भी लेते हैं। तीसरे घंटे में हमारे पास कोई ना कोई मेहमान जो हैं जो छोटी सी नेकी करते हैं उनका तारुफ़ होता है, या हदीस या कोई ऐसा क़िस्सतुल अंबिया जो है उसमें से आपको हदिया किया जाता है। ये जो तारुफ़ पढ़ा वही खुदा है, ये सारा कलाम लिखना भी बड़ा मुश्किल है और ये तसव्वुर करना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए सारा जो कलाम है ये तशबीह की सूरत में लिखा गया है, यानी कि जैसे उर्दू में कहते हैं ना नसर में सकता, यानी कि जिसमें हो सकता है, इसमें सारा कलाम लिखा गया, जो कि तसनीफ़ की सूरत में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा अच्छा और बेहतरीन कलाम है। हसनैन, बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज हमारी हमेशा की तरह शेफ़ हैं तैयबा अल्ताफ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिर्फ शेफ़ कहा जाए तो अच्छा है, बिल्कुल। जैसे डॉक्टर साहब को जाके डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब का नाम नहीं लेते, तो शेफ़ कहना अच्छा है, बिल्कुल मुनासिब है, बहुत अच्छा। और हमारे साथ जनाब डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। और इंतहाई मोहतरम मोहम्मद शफ़ात रसूल भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आज तो यानी कि कमाल ही कर दिया, पूरे 2.5 मिनट जल्दी आए हैं। तो बड़ी मेहरबानी आपकी हुजूर, बड़ी मेहरबानी। और करामत आपके साथ इकट्ठे आया हूँ जी, नीचे से हम इकट्ठे आए हैं ऊपर। नहीं, ये कहना ज़रूरी था कि मैं भी 2.5 मिनट पहले आता। आज हम जनाब बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला जन्नत और दोज़ख के ऊपर। करामत भाई, आप बड़े दिनों बाद आए, कहाँ थे आप? सर, आपने जब याद किया हम आ गए। नहीं, आपको हम क्योंकि सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, इसलिए आप हमारे दिल के हमेशा करीब हैं। जी, अल्लाह सलामत रहिए, सलामत रहिए। जितनी भी हम इबादत करते हैं, रोज़े रख रहे हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़कात देंगे, ईद मनाएंगे, सारे जितने भी रिचुअल्स हैं, या रिलीजन के रिचुअल्स हों या वो कल्चर के रिचुअल्स हों जो कि रिलीजन से ड्राइव हुए हों, उनको हम इसलिए करते हैं क्योंकि एंड ऑफ द रोड, जैसे कहते हैं ना, एंड ऑफ द टनल पर क्या है, सड़क जब ख़त्म होती है वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे अल्लाह ने 2 चीज़ें रखी हैं, या दोज़ख है या जन्नत है, और उसकी डिपेंडेंसी क्या होगी, आपके अमाल के ऊपर। लेकिन इस बात में जाने से पहले तैयबा से पूछते हैं कि तैयबा, आज हमें क्या क्या देंगी अफ्तारी के वक्त, और किन किन लोगों ने आज स्पॉन्सरशिप किया? बिल्कुल बिलाल भाई, आज हम बना रहे हैं रोज़ ब्रेड पुडिंग। अच्छा जी, और जब रोज़ का जिक्र आए तो ये कैसे हो सकता है कि हम उसमें जामे शीरी का इस्तेमाल ना करें? वाह, मीठा करने के लिए, जी बिल्कुल, खुशबू के लिए, बिल्कुल फ्लेवर के लिए उसमें हम ऐड करेंगे। और उसके साथ गावा स्मूदी है हमारे पास। अच्छा। और चिकन दम मसाला है। चिकन दम मसाला, जी बिल्कुल। और मैं अपने स्पॉन्सर्स का बता देती हूँ, हमारे साथ नूरपुर है, ठीक, सबरोसो है। आप ये ज़रूर बताया करें कि नूरपुर हम अपनी उस चाय में डालेंगे जो आखिर में हम पियेंगे। बिल्कुल, ठीक हो गया जी, चाय में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ हमारे पास स्प्राइट है, कोका कोला है, जामे शीरी है, सबरोसो है और टैंग है। और सबरोसो के आज हम चिकन समोसे फ्राई करेंगे। अच्छा। और साथ में जो है कचौरी, चिकन कचौरी मैंने उस दिन खाई थी, जिस तो आपने पहले दिन बनाई थी, कचौरी नेक्स्ट लेवल था। बिल्कुल, बहुत मज़े की, बहुत अच्छी थी कचौरी। तो जनाब आज बात करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। हुज़ूर अख्तर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं भाई से शुरू करूं, शाह साहब से शुरू करूं, लेकिन उससे पहले आज का सवाल जो है वो आपको हदिया कर दूं। जनाब, आज का सवाल है जिसके एवज़ आपको जामे शीरी का ये हैम्पर मिलेगा। उन तमाम लोगों को जो कि इसमें हिस्सा लेंगे, अगर एक से ज़्यादा सही जवाब हुआ तो फिर कुरानदाजी करेंगे। कौन सी सूरा को अरूसुल कुरान कहा जाता है? अरूसुल कुरान कहा जाता है, यानी कि अलीट या सजावट या दुल्हन या कुरान का जो एक सरदार हो, वो किसको, अरूसुल कुरान किसको कहा जाता है? जो इसका सही जवाब देगा, और ये वो सूरा है जिसका जिक्र कि हम अपने प्रोग्रामों में कई दफ़ा करते हैं और वजीफ़े के तौर पे भी देते हैं। इसका जवाब हम इंतज़ार करेंगे, हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने होगा। शाह साहब, जन्नत और दोज़ख एक हकीकत है ना, इस पर तो कोई दो राय नहीं है? नहीं। ठीक हो गया बात। ये फरमाइए कि हम जो इबादत करते हैं ये हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में करते हैं, या जन्नत और दोज़ख के हसूल के लिए, या उससे बचने के लिए? मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून।
ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بندگی اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، تو بحیثیت انسان اللہ کی بحیثیت بندے کرتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا، ہماری تخلیق کا بنیادی مقصد ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ اور عبادت سے مراد نماز بھی ہے، عبادت سے مراد روزے بھی ہیں، عبادت سے مراد صاحب استطاعت پر حج بیت اللہ بھی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے، اور عبادت سے مراد ہمارا کاروبار بھی ہے، جو ہم سروس کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، یہ بھی شامل ہے۔ اگر کرتے ہیں ہم اولاد کی تربیت جو کرتے ہیں، اولاد کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، ان کے نام نفقہ کی جو دوڑ دھوپ میں شامل ہوتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ جب ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، پڑوسیوں سے اچھا سلوک رکھتے ہیں، یعنی پوری جو ہماری زندگی ہے نا بحیثیت بندہ، وہ سب کی سب عبادت ہے، چاہے ہم اس کو کاروبار کہتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ ہماری زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم دنیا میں جب آئے تو اللہ نے جو زندگی موت کا سسٹم اور نظام بنایا، اس کا فلسفہ حکمت خود بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لیں کہ تم دنیا کی زندگی کو حاصل کرنے کے بعد جو میں نے تمہاری اصول زندگی کامیابی والے پسند کیے تھے، جس میں تمہاری خیر تھی، تمہاری بلائی تھی، تمہارے لیے نفع تھا، تمہارے لیے کامیابی تھی، تم نے اس کے مطابق زندگی بسر کی، چونکہ اس کے اندر حسن ہے، جو میرے اصول ہیں، جو میرے پسندیدہ اعمال ہیں، ان کو اپنا کر جب انسان دنیا میں رہتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، جیسے عربی کے شاعر نے کہا کہ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا فَعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا۔ اے انسان، جب تو دنیا میں آیا تھا تو تیری کیفیت یہ تھی کہ تو رو رہا تھا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جو صحت مند بچہ ہوتا ہے پیدا ہونے کے فوراً بعد روتا ہے، تو رو رہا تھا، اور تیرے ارد گرد تیرے عزیز و اقارب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ زندگی گزارنے کا مزہ تب ہے جب تو دنیا سے جائے تو تجھے یاد کر کے، تیری کمی محسوس کر کے لوگ رو رہے ہوں، اور تو اپنی جنت کی منزل، اللہ کی رضوان کی منزل کو دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ شاہ صاحب نے جو ہے نا وہ راستے دو کھول دیے ہیں آقا جی۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے، اور اللہ امتحان لینا چاہتا ہے۔ اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، تو اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے کیا عمل کرنا ہے، میری کیا نیت ہے، میں اچھی نیت سے کرتا ہوں۔ یہ بحث بعد میں کریں گے کہ اللہ کا اگر علم ہے، اور اللہ کا یقیناً علم ہے، تو پھر امتحان میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ اس بحث کو نہیں ابھی ہم چھیڑتے۔ یہ بتائیے کہ اگر جنت اور دوزخ نہ ہوتی تو پھر بھی کیا ہم خلوص سے عبادت کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع آپ نے بڑا اہم رکھا، اور اس پر گفتگو سے پہلے اگر جنت اور جہنم کا تعین ہو جائے۔ تعین سے کیا مطلب؟ کہ ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ نہیں ہے تو صحیح۔ اچھا، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے؟ نہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے نا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور جو میں عرض کر رہا ہوں اگر آپ اسے سنیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ اس کی شاید ضرورت تھی جو میں نے بات رکھی۔ آپ نے یاد کیا ہوا یہ سبق؟ نہیں، آپ تیار کر کے آئے ہیں کہ یہ کہنا ہے، میں جو مرضی پوچھا جائے میں نے یہ بتانا ہے۔ میں ممبر کی عادت ہے نا آپ کو۔ آپ کے سوال کی طرف آؤں گا۔ میں خطیب جمعہ میں نہیں ہوں۔ جی 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 جی، میں صرف آپ مسند پہ بیٹھتے ہیں، پیچھے پڑھتا ہی ہوتا ہے بھائی۔ میں جمعہ امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، خطبہ اور خطاب میں نہیں کرتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تو آپ کی محبت میں آ جاتا ہوں، اور کچھ جو اللہ توفیق دیتا ہے بول جاتا ہوں۔ جی جی، یعنی ہمارے ہاں جنت اور جہنم ایک مقام سمجھا جاتا ہے۔ اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم یہ انسان کے جو اعمال ہیں ان کی جزا کو جنت کہا گیا ہے، ان کی جزا کو جہنم کہا گیا ہے۔ جزا کیا چیز ہے؟ جزا بدلہ، کہ آپ ایک کام کرتے ہیں۔ اگر بدلہ ہے تو اینٹی ہو گئی نا، بدلہ کسی چیز کی صورت میں ہوگا نا، شاباش کی صورت میں ہوگا، مقام کی صورت میں ہوگا، زمین کی صورت میں ہوگا، مکان کی صورت اسی طرف یہ جب بدلہ اور جزا ٹھہرا تو قرآن پاک نے واضح ارشاد فرمایا کہ من یعمل سوءا یجزا بہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ تمہاری خواہشات اور اہل کتاب کی خواہشات پر فیصلے نہیں ہونے، فیصلے اللہ کے قانون کے تحت ہونے۔ اور رب کا قانون یہ ہے کہ من یعمل سوءا یجزا بہ۔ پھر اس سے بھی زیادہ واضح اللہ نے قرآن میں فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اب جو انسان کے اعمال ہیں ان کی جزا، اچھے ہیں تو جنت ہے، برے ہیں تو جہنم ہے۔
ٹھیک ہے. اور اس جنت و جہنم کا سلسلہ اسی دنیا سے شروع ہوتا ہے, یہی مل جاتی ہے, یہیں سے شروع ہوتا ہے, یہاں مل جانے کے بعد نہیں, ملنا شروع ہو جاتی ہے. مکافات عمل ہے نا, مکافات عمل. اگر آپ اس بات پہ میں یقین کر لوں کہ یہیں سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, تو پھر ادب کے ساتھ نا اگلا سوال یہ ہے کہ حوروں کا سلسلہ بھی یہیں سے شروع ہوتا ہوگا. آپ نے کہا ہے کہ یہیں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. دیکھیں اب اس میں تھوڑا سا فرق کر لیں کہ دنیا کی جنت اور جہنم یہ مختلف ہے اس جنت و جہنم سے جو مرنے کے بعد اللہ نے ہمیں دینی. دو جنتیں, دو جہنمیں, دو جنتیں ہیں. آپ نے نہیں پڑھتے آپ سورۃ الرحمن میں کہ دو جنتیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں. اچھا, وہ تو مشرقین اور مغربین بھی ہے نا. نہیں, وہ مشرقین مغربین تو ہے, لیکن جنتان کا فیہما عینان تجریان بھی ہے, جنتان بھی ہے. اچھا, پھر اس کو تھوڑا سا آپ لے آئیں سورۃ 24 پارے کی طرف. اس میں فرمایا وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء, کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا اور اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا, اور ہمیں زمین عطا فرمائی کہ ہم اس کو جنت بنائیں. اور زمین جنت کیسے بنتی ہے وہ قرآن پاک کے 18ویں پارے میں ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, کہ جب خلافت الہیہ زمین پر قائم ہوتی ہے تو اس سے جو ثمرات, جو نتائج اور جو ماحول پیدا ہوتا ہے وہ جنت نما ہوتا ہے اور زمین جنت بن جاتی ہے. اس کی کوئی مثال ہے تاریخ میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے, خلفاء راشدین کے دور کو دیکھیں کہ اس دور میں حضرت جنگی ہیں. جنگ کا ہونا جو ہے یہ کوئی جنت کے منافی ہے. جنگ تو جو ہے وہ تو دفاع کے لیے ہے نا, اور وہ مسلمانوں نے جنگیں نہیں لڑی, مسلمانوں نے دفاع کے لیے جنگیں لڑیں. مثلا میں ایک لفظ, جی میں آپ کو آپ نے کہا کہ پھر مثال اس کی, مثلا قرآن میں ہے ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تارا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پتہ ہے ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تارا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا. جنت میں 4 چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں کہ جنت میں بھوک نہیں ہوگی, پیاس نہیں ہوگی, کوئی ننگا نہیں رہے گا اور کوئی ظلم کسی پر نہیں ہوگا. یہ 4 کیفیات اللہ نے بیان کی ہیں. میں تو آقا جی یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر جنت نہ ہو تو میں عبادت کروں گا؟ نہیں, جنت کیسے نہیں ہوگی, جنت تو رد عمل ہے نا, تو عمل کا رد عمل تو ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ عمل کریں اس کا رد عمل نہ ہو؟ ہاں, آپ کا عمل اچھا ہے تو اس کا اللہ کو نیوٹن کا 3rd لاء پہلے ہی پتا تھا. یہ ایک الگ ایشو ہے. میں نیوٹن کی بات نہیں کر رہا, میں نے آپ کہہ رہے ہیں عمل کا رد عمل, اللہ کا رد عمل نہ رکھتا تو اللہ قادر تھا اس پہ. لوگوں کو سمجھانے کے لیے, کہ ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کا کوئی عمل بھی بے نتیجہ نہیں ہے, اس حقیقت کو ذہن میں بٹھا لیں. ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے اب کام کر لیا گناہ کا اور پھر اس کے بعد توبہ کر لیں گے, معافی مانگ لیں گے تو اس کے نتیجے سے بچ جائیں گے, اس کے رد عمل سے بچیں گے, ایسا نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں جو بد عملی اور سستی اور کاہلی پیدا ہو چکی ہے, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ کہ ہم نے ایک عمل کیا ہے, وہ برا بھی ہے تو ہم اس سے بچ جائیں گے, ہم برے عمل سے توبہ کر کے محفوظ ہو جائیں گے. اسی عمل نے ہمیں گناہوں کی طرف مائل کر دیا ہے. 60 سال ہم رشوت لیتے ہیں, رشوت لینے کے بعد گھر بڑا بنا کے اس پر ھذا من فضل ربی لکھ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد مولانا آگے بیٹھے ہوئے مسجد میں, وہ کہیں گے اتنی تسبیح تو استغفار کی پڑھ لے, تیرے 60 سالہ جو رشوت تو نے کھائی ہے سارا معاف ہو گیا. تصور توبہ نے گناہ پہ ملوث کیا ہمیں, غلط تعبیر نے, ہماری غلط تشہیری نے. میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ہر عمل کا رد عمل ہے, تو اس حقیقت کو سمجھ جائیں آپ. آپ اندھیرے میں, آپ اجالے میں, آپ دن میں, رات میں جو بھی عمل کریں گے آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا. جب یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے, نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے قانون کے مطابق ملے گا. وہ اس کا قانون ہے نا, قانون کے تحت یہ ساری زندگی چلتی ہے نا. مثلا رب کے قدرت سے بھی کائنات چلتی ہے, لیکن رب کے قانون فطرت سے بھی کائنات چلتی ہے. وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کبھی کبھی کرتا ہے. مثلا اللہ فطرت کا محتاج ہے, فطرت کا نہیں محتاج, فطرت کے ہم محتاج ہیں. مثلا آپ کیوں کہتے ہیں مثلا بچہ جو ہے بغیر فطرت کے بھی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے, لیکن اس کی سنت یہ نہیں ہے. سنت یہ کہ وہ قوانین فطرت پر چلتا ہے. مثلا بچہ پیدا ہوتا ہے میاں بیوی کے ملاپ سے,
اور کبھی نہیں پیدا ہوتا بغیر میاں بیوی کے ملاپ کے. فطرت جس کیا طرح حضرت مریم کو بیٹا پیدا ہوا تو کوئی وہاں فطرتی قوانین کا اختیار نہیں کیا گیا. جوانی میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ پیدا کرنے کے ایج لیمٹ ہے, آج میڈیکل بھی بتاتی ہے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 95 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا, حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں پیدا ہوا. تو کبھی کبھی اپنا وجود کو ثابت کرنے کے لیے کہ تم غافل نہ ہونا مجھ سے, میں کائنات کو قانونی فطرت سے چلا رہا ہوں, لیکن کبھی کبھی اپنی قدرت کا بھی مظاہرہ کرتا ہوں میں. اچھا, ہمارا یہ خیال تھا کرامہ صاحب کہ اللہ کی ہر شے قدرت کا مظاہرہ ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے چاہے وہ میرا سانس اندر لینا ہو یا باہر نکالنا ہو, قدرت ہے کیونکہ میرے یہ بس میں نہیں ہے. مجھے سوال کا جو جواب چاہیے وہ یہ کہ اگر جنت نہ ہو تو پھر میں عبادت کروں گا, سبحان اللہ, اور اگر دوزخ نہ ہو تو تصور گناہ کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اللہ کی جو عالمین کا رب ہے, لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر. بلال بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی اس آج آپ کی زیارت ہوتی ہے, ہم شکر گزار ہیں آپ کے محفل میں دو میرے مستند دوستان اور علماء کی موجودگی میں. جو آپ نے سوال کیا میں اسی سے شروع کروں. جی, عبادت, عادت کو عبادت کہنا ہی منافقت ہے. عادت کو عبادت کہنا ہی منافقت کریں طنز کریں. ایک بات نہیں, کرامت صاحب بھی سبق سنا رہے ہیں. عادت کو عبادت کہنا منافقت ہے. سر میں جملہ کیسا تگڑا ہے. مجھے اگر آپ موقع دیں. جی جی, اچھا جی, اب جناب جو آپ نے سوال کیا نا اس کا میں کیا جواب دوں گا, ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کیا دیں گے, پیر شفاعت رسول صاحب کیا دیں گے, سب الگ الگ ہے. اس کا جواب اس مولا نے دیا ہے جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا, انا مدینۃ العلم و علی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. میرے مولا نے فرمایا, یاد رکھو دنیا والو, میں علی یہ گواہی دیتا ہوں میرے اللہ, میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے ڈر سے کرتا ہوں, میں تجھے سجدہ اس لیے کرتا ہوں تو ہے ہی لائق سجدہ. یعنی تمہیں کے بغیر اب کوئی پرابلم نہیں بولا یار, ایک کال سے بات واضح ہو جاتی ہے. میری عبادت جنت اور دوزخ کے لیے نہیں ہے سر, میں ایک میری عبادت اس لیے اللہ کے لیے ہے کیونکہ اللہ لائق عبادت ہے. سر میں ایکسکیوز می, یہ فہم ہے. بلال بھائی ایک بات سنو. اچھا جناب, اگری کریں نہ کریں یہ نہیں بات, لیکن بات تو مزیدار ہے نا. یہ نورا کشتی ہے. نہیں سر, کیا بات نورا کشتی ہے شفاعت بھائی. مجھے آپ کہہ رہے ہیں میں سبق سنا رہا ہوں. ہاں, حضرت کو آپ شاباش, جس کو مرضی آپ شاباش دے دیں. آپ سر میری شاباش ان کو دے دی, میری شاباش ان کو دے دی. آئندہ بھی ساری والی یہ جی اللہ سلامت رکھے. جناب علی علیہ السلام نے دنیا کو بتا دیا کہ جہاں طمع آ جاتا ہے وہ عبادت نہیں کہلاتی, لالچ ہے. ہاں, عبادت جو ہے وہ روح اور جسم کے تعلق کے ساتھ ساتھ اپنے معبود کو محبوب سمجھ کر اپنے معبود کو محبوب سمجھ کر بغیر کسی طمع کے اس سے محبت کرنا, یہ عبادت. ڈن ہو گیا, یہ بات سمجھ میں آ گئی. ایک جملے کا اضافہ, قرآن کے فلسفے کے مطابق جو اہل جنت ہوں گے وہ دو ہوں گے. اہل جنت دو ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جو جنہوں نے عبادت کی ہوگی جنت کی طمع میں, اچھا, ان کو جنت مل جائے گی. ٹھیک ہے. اور جنہوں نے عبادت کی ہوگی اللہ کے حصول کے لیے, اس کے دیدار کے لیے, رب ان کو جو ہے وہ اپنا دیدار بھی کرائے گا اور جنت بھی دے گا. لہٰذا جنت کے طمع میں بھی عبادت کرنا عبادت ہی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اجر و ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق نہیں ہے. یہ قرآن کا بیسک فلسفہ ہے. یہ بس ٹھیک ہے. یہ اوپر والا درجہ ہے کہ آپ عبادت کریں کہ اللہ میں کسی طمع کے بغیر کر رہا ہوں. دونوں کانسیپٹس ٹھیک ہیں. دونوں کانسیپٹ, اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ میں نے جنت کا ساتھ رکھا ہے تاکہ تمہیں طمع دیا جائے. ٹھیک ہے, جنت کا, تاکہ تم نیکی کی طرف آؤ. اور ساتھ جہنم کا ڈر رکھا ہے تاکہ کچھ لوگ طمع سے نیکی کی طرف نہیں آتے, ان کے لیے پھر ڈر رکھا ہے ان کے لیے تاکہ وہ رکے. یا پھر اللہ ہماری, آپ نے چپ رہنا ہے کیونکہ میں ان کے ساتھ نورا کشتی کر رہا ہوں. اچھا جناب ٹھیک. جی آپ بولے وہ پھر کشتی چینج ہو جانی ہے. اللہ ہماری نیچرز کو جانتا تھا, وہ علی کل شیء قدیر ہے, اسے جانتا تھا کہ ان کو عادت ہے کسی بھی اجر کو کر کے اس کا ریورس لینے کی. یہ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ اللہ کے مقربین کی بات کر رہے ہیں. اچھا, ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں کوئی ایک بتا دے کہ وہ لالچ کے بغیر سجدہ کرتا ہوں. لالچ کے بغیر ہم نے یہ پروگرام عوام الناس کے لیے ہے نا. میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, میں کرتا ہوں.
لیکن میں ضمن میں آپ لوگوں کی نیتوں پہ شک کیوں کریں گے؟ آپ فطرت انسان فطرت تباہی ہے، آپ فطرت کو نہیں جانتے، یہ جھانکنا نہیں ہمارا کام۔ وقفہ لوں گا میں ابھی، واپس آؤں گا، اس بات کو شاہ صاحب سے شروع کروں گا۔ قرآن نے فطرت بیان کیا، اس میں یہ ہے کہ یہ اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے، تو آپ اسے یار مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، اچھا محبت نہیں ہو سکتی، آپ کہیں گے نہیں ہو سکتی، اچھا محبت قرآن کہتا ہے محبت، یسی باتیں یہیں سے شروع کریں گے اور مجھے آج موقع میں موقع دوں گا آپ کو، وقفہ لیں گے واپس آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب بات ہو رہی ہے جنت اور دوزخ کے اوپر، اور بحث تو نہیں ہو رہی تھی، خیالات کا تبادلہ اس بات پہ ہو رہا تھا کہ اگر جنت نہ ہو اور دوزخ نہ ہو تو کیا گناہ اور عبادت ہم کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اس پہ بڑی اچھی بات کی علامہ صاحب نے کہ امام علی کا قول بتایا کہ میں اللہ کے لیے اس لیے عبادت کرتا ہوں کیونکہ اللہ لائق عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی مختلف بات ہے، اور میں کسی کے دل پہ شک نہیں کرتا ہے، ممکن ہے بہت سے ایسے لوگ ہوں جو کہ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ لائق عبادت ہے۔ شاہ صاحب آپ اس میں اپنا حصہ ڈالنا پا رہے ہیں۔ یقیناً اصل میں صرف جنت کا انعام کا لالچ نہیں دیا گیا، ورضوان من اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، جو ہم نے جنت کا وعدہ کیا نا مومن مردوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ، فرمایا اس سے جو بڑی منزل ہے نا اصل میں وہ ہے ورضوان من اللہ، اللہ کا راضی ہو جانا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اپنے بندوں سے فرماتا آ جاؤ میری طرف اس شان و شوکت کے ساتھ کہ تم اللہ سے راضی ہو، اللہ تم سے راضی ہو۔ پھر آگے فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جنت تو بعد میں ہے، اس سے پہلی جو اصل منزل ہے نا وہ ہے اللہ کی رضامندی، اللہ راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابی کا ایک بڑا معروف واقعہ ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن اس نے آ کے عرض کیا، دیکھا بہت ساری صحابہ علمی باتیں پوچھ رہے ہیں، مسائل پوچھ رہے ہیں، تو اس سے بھی جوش آیا، صحابی تھے، جوش دیہات سے آئے تھے، تو انہوں نے کہا متی الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ کو قیامت کب آئے گی؟ آپ اس کی وہ جو سادگی تھی اس کو بام کے، جو آپ حکیم الامت تھے، محسن آدمیت تھے، تو آپ نے فرمایا حل عادت لہا، کہ تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے مکمل، کہ اب اس کا سوال کرنے تم نے شروع کر دی ہے؟ وہ بھی سنبھل گئے، کہتے ما عادت لہا من کثرت صوم ولا صلاۃ، نماز روزے کے لحاظ سے تو میں نے کوئی لمبی چوڑی تیاری نہیں کی، وہ تو میری تیاری نہیں ہے، وَلَكِنَّنِي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایک تیاری میں نے کر رکھی ہے۔ وہ جو آپ بار بار سوال جملہ فرما رہے تھے مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا، یہ عین اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے، وَلَكِنَّنِي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایک تیاری میری ضرور ہے کہ میں اللہ کا محب ہوں، اللہ کے محبوب کا محب ہوں، یہ میری تیاری۔ اور اسے پھر جو آگے سے جواب دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کیا فرمایا، إِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، قیامت کے دن پھر تو میرے ساتھ ہی ہوگا، تجھے میرا پڑوس ہی ملے گا۔ تو یقیناً اصل میں یہ جو محبت ہے نا اللہ کی اور اللہ کے محبوب کی، اصل ہماری منزل یہ ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جو اللہ نے فرمایا نا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن وہ چہرے کتنے خوش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، جن کو اللہ پاک اپنا دیدار عطا کر دیں گے۔ حدیث پاک میں اس کی تفسیر بیان ہوئی ہے، اس کی تفسیر یہ بیان ہوئی کہ جب جنتی جنت میں وہ بہت نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہوں گے نا، اس وقت اللہ پاک کی آواز آئے گی، اور میرے جنتی بندوں کچھ اور چاہیے، کوئی ہے کمی کسی شے کی؟ تو سب کہیں گے یا اللہ اب تو کوئی گنجائش ہی یہاں پہ نہیں ہے۔ تب اللہ فرمائے کہ نہیں، ابھی تمہارا ایک ادار باقی ہے، ابھی ایک تمہاری نعمت باقی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ وہ پردہ ہٹائیں گے نا اپنی زیارت کے لیے، جب اللہ کی زیارت سے مستفید ہوں گے نا تو پھر وہاں پہ یہ سب کہیں گے کہ یا اللہ یہ جنت کی ساری نعمتیں، ان کی ساری لذتیں، اس لذت جو تیرے دیدار سے میں ملی نا وہ حقیر محسوس ہو رہی ہے۔ وہ حالانکہ جنت جو ہے نا نبی پاک نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعددت لعبادی الصالحین ما عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، یہ صحیح مسلم میں حدیث مروی، فرمایا میں وہ نعمتیں عطا کروں گا کہ جس کا بندے دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں آگے جی آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، اس کے اندر دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، تخت ہیں، پھوریں ہیں، یہ سارے، یہ چیزیں حقیقت ہے یا یہ تشبیہاً یا استعارن استعمال ہوا ہے؟ یہ چیزیں جو اخروی جنت ہے، اس میں اخروی کیا مطلب؟ مرنے کے بعد جو جنت ہے، کیونکہ میں پہلے بتا چاہوں میرے نزدیک جنت زمین پر بھی بنائی جا سکتی ہے جب آپ خلافت اسلامیہ کے نفاذ کی تکمیل کرتے ہیں،
اور اس کے بعد پھر مرنے کے بعد بھی جنت ہے. جو مرنے کے بعد جنت ہے اس میں بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں. اور قرآن پاک کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا کہ ہم نے کہا نا کہ وہاں پھل ہوں گے تو وہ شکل اس کی اس سے ملتی جلتی ہوگی. اس میں باغات ہوں گے, اس کی شکل دنیا کے باغات سے ملتی جلتی ہوگی. اس میں نہریں ہوں گی, اس کی شکل دنیا کے نہروں سے ملتی جلتی ہوگی. وہاں شہد ہوگا, جہاں بھی شہد ہے تو دنیا کے شہد سے شکل ملتی جلتی ہوگی, لیکن وہ شہد نہیں ہوگا, دودھ نہیں ہوگا, شکل ملتی جلتی ہوگی, سب کچھ. اب وہ کیا ہوگا اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا وہ چیزیں ہوں گی یہی جو دنیا میں آپ استعمال کرتے رہے, لیکن ان کا ذائقہ وہ بالکل مختلف ہوگا, وہ بالکل مختلف ہوگا, خالص ہوگا. خالص چیزیں دنیا میں مل جاتی ہیں, لیکن اللہ نے وہاں اس کے ذائقے میں, پانی کے ذائقے میں, دودھ کے ذائقے میں, حوض کوثر پر جو ہوگا اس کے ذائقے میں, شہد کے ذائقے میں, پھل فروٹ کے ذائقے میں, جو رب العالمین نے لذت رکھی ہوگی تو جنتی بھی کہے گا باری تعالیٰ ایسی تو لذت میں نے دنیا کے انہی پھلوں میں نہیں میں نے پائی. یہ جو آپ نے فرمایا کہ لذت ہوگی, اس لذت اگر ہوگی تو اس کا مطلب نفس بھی ہوگا موجود. لیکن لذت کے لیے نفس کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. کس کا ہونا ضروری؟ لیکن نفس, اچھا پھر آپ نفس کی بات اگر شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں نہیں, پھر آپ نے خود ہی چھیڑتے ہیں نا آپ موضوعات. میں تو پوچھ رہا ہوں اگر آپ نے کہا لذت آئی, لذت کا تو تعلق نفس سے ہے نا, کھٹے کا تعلق, میٹھے کا تعلق, دور کا تعلق, قوت ذائقہ سے ہے, اس کا نفس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا وہ نفس نہیں ہے. نفس کا اگر آپ کہتے ہیں نا پھر نفس کی اقسام ہیں. جو جنت میں نفس ہوگا وہ نفس مطمئنہ ہوگا, وہ نفس راضیہ ہوگا. تو پھر اس میں کھٹا ہو یا میٹھا ہو فرق نہیں پڑنا چاہیے. اگر نفس مطمئن ہو جائے تو کھٹے اور میٹھے کا تو فرق ہی ختم ہو گیا. نفس مطمئن کا معنی آپ نے وہ پنجابی کا مطمئن کر دیا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ بات عربی ذخیرے کے حوالے سے کر رہے ہیں. عربی ذخیرے میں اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سپر ایگو. مطمئن کا سپر ایگو میں 100% سیٹسفیکشن ہے. مطمئن کا معنی یہ ہے کہ اس طرح قرآن پاک میں ہے کہ یا تو نفس المطمئنہ, جی اے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا پر مطمئن ہو گیا اور دنیا کی لذات سے اپنے آپ کو اس نے دور کر لیا. نہ غم غم رہا, نہ خوشی خوشی رہی, نہ کھٹا کھٹا رہا, نہ میٹھا میٹھا رہا. نہیں یہ کھٹا, یہ مطمئن ہے. کھٹا میٹھا تو آپ کہہ رہے ہیں لذت ہوگی, میں کہہ رہا ہوں کہ لذت ہوگی تو نفس ہوگا. نفس ہوگا تو نفس لگے گی نا. نفس والی لذت اور ہوتی ہے یار, پتہ نہیں. یہ جو کھانے پینے کی لذت ہے اس کا قوت ذائقہ سے اس کا تعلق. قرآن میں اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں اس کا جواب دیا ہے, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, ہوگا سارا کچھ وہی جو ہمارے پاس ہے, لیکن اس میں سے جو نیگیٹو چیزیں ہیں نا وہ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ہم نکال دیں گے, وہ ہم الگ کر دیں گے. ہوگا یہی ہمارا نفس ہوگا, لیکن اس کے اندر جو منفی چیزیں ہیں, جو ہماری نیگیٹو صلاحیتیں ہیں, اور اللہ پاک وہ فرما رہے کہ ہم نکال دیں گے جنت میں جانے والوں. کرامت بھائی یہ بات سمجھ میں آئی نا کہ نفس وہی ہوگا, لیکن اس میں سے جو منفی چیز ہے وہ نکل جائے گی. جو جہاں شہد پیور ہوگا وہاں پہ نفس بھی پیور ہوگا. بالکل, لیکن ہوگا تو ہوگا وہ نفس راضیہ, نفس مرضیہ, نفس مطمئنہ ہے نا. جو جنت میں تو یہی نفس جائیں گے نا. کرامت بھائی میں آپ سے واپس آ کے بات کرتا ہوں. جی سر مجھے بھی موقع, میں واپس آ کے بات کرتا ہوں. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرامت بھائی آپ کو چھوڑ کے گیا تھا آپ کی بات پہ. جی بسم اللہ. بڑی سیراسل گفتگو ہو چکی, مجھے سر 2 منٹ موقع دیجیے گا. انہوں نے جو ارشاد فرمایا نا شفاقت صاحب, شفاعت بھائی نے, ہاں, کہ اللہ کو, انسان کو, یہ میں مجموعی بات کر, انسان کو, آپ کے لیے جملہ ہے, انسان کو ذائقے اتنے پسند تھے کہ اللہ نے موت کو بھی ذائقہ کہہ دیا. اچھا, کہ شاید اس زمن میں یہ موت کو قبول کر رہے کہ یہ بھی کوئی ذائقہ ہے. ایک بات. دوسری بات یاد رکھیے گا, نفس مطمئنہ کی منزل پر حسین ابن علی علیہ السلام ہے. بے شک مجھ جیسا انسان یا اس دور کا کوئی عالم دین جو ہے وہ نفس مطمئنہ کی منزل پر بالکل پاسبل نہیں. باپ بستر پہ سوئے تو اللہ کی رضا خریدتا ہے. شب ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, یا علی میرے بستر پہ سو جا. بالکل مختصر کر رہا ہوں. تو جناب نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ مولا باہر جو قاتل کھڑے ہیں کیا میں بچ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا مولا میرے سونے سے رسالت بچتی ہے نا. آپ نے کہا ہاں یا علی, یہ ہے احترام رسالت. اس احترام رسالت اور محبوبیت رسالت کے عوض اللہ نے فرمایا یا ایھا النفس مطمئنہ. وہ امام حسین علیہ السلام کے, اور یہاں کا مومن الناس سے میں یشری نفس ہو ابتغاء مرضات اللہ. تم میں سے ایسا بھی ہے جو اپنا نفس مجھے بیچ کر میری رضائیں خرید لیتا ہے. اللہ کی رضا خریدی باپ نے شب ہجرت رسول اللہ کے بستر پر
اور بیٹے نے کربلا کے میدان میں، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے اشارہ کیا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ رکھتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو امام حسین علیہ السلام نے تیروں کے مسلح پر بتایا کہ نفس کی چاہت میں مرنے والوں میں اور خدا کی محبت میں جانے والوں میں کیا فرق ہوتا ہے. مرنے والوں کے لیے فاتحہ ہوتی ہے اور خدا کی چاہت میں جانے والوں پہ درود ہوتا ہے. کیا اچھی بات کی ہے حضور. یہ فرما دیجیے نفس مطمئنہ ہوگا ہمارا کہ نہیں ہوگا؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب جنت کی باتیں کی ہیں نا تو وہاں تو نفس کہہ کے یہ باتیں کی ہے. نفس ہوگا. فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. سبحان اللہ. کہ اللہ کی جنت میں جو تمہیں ملے گا نا، فرمایا وہ سونے کے تھال ہوں گے، سونے کے پیالے ہوں گے، اور جو تمہارے نفس کی اشتہا ہوگی، شوق ہوگا، چاہت ہوگی، شوق اور چاہت ہوگی. الانفس تمہارے جو نفوس ہے نا، جو ان کی چاہت ہوگی وہ تمہیں ملے گا. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، وہ نعمتیں ملیں گی کہ جن کو دیکھ کر تمہاری آنکھوں کو لذت محسوس ہوگی، تمہاری آنکھیں لذت پائیں گی. تو لفظ لذت بھی اللہ نے خود قرآن پاک میں استعمال کیا ہے، لفظ نفس بھی اللہ نے خود قرآن پاک میں استعمال کیا ہے. تو یقیناً ہمارے نفس بھی ہوں گے، ہماری آنکھوں کی لذت بھی ہوگی، اور مٹھاس اور ذائقے بھی الگ الگ ہوں گے. سورہ رحمان میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور آگے فرمایا فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَالرُّمَّانُ. رمان کہتے ہیں انار کو، انار کا اپنا ذائقہ ہوگا، اور جو ہماری کھجوریں ان کے ذائقے الگ ہوں گے، دوسرے پھل ان کے الگ. اور اللہ نے کیلے کا ذکر کیا ہے، بیر کا ذکر کیا ہے. اگر ان کا ذائقہ سب کا ایک ہی ہوگا تو پھر الگ الگ وہ پھل بوریت ہو جائے گی نا، تو وہ تو بوریت ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں ہمیں خود بیان فرمائی ہیں. یہ بوریت کو دور کرنے کے لیے نا میں وقفے پہ جانا ہے. ایک فکرہ جناب امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا وہ جو سورہ رحمان میں نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا وہ نعمتیں کون ہیں؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ جو دنیا میں نعمتیں آئیں، پھل فروٹ، یہ تقاضۂ فطرت ہے، یہ بھی نعمتیں ہیں. لیکن اللہ نے جس نعمت کبریٰ کا ذکر کیا ہے نا، وہ پہلی نعمت کبریٰ میرا نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے صدقے میں یہ تمام نعمتیں بھیجی گئیں. واپس آؤں گا نا تو حضور اقدس آپ سے بات پوچھوں گا. ان ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے، میں مذاق نہیں کر رہا بالکل بھی، وہ حور ہے. یہ تصور حور ہے کیا یہ جینڈر ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ اس پہ جو بھی ہم جواب دیں گے اس پہ خواتین کا سوال یہ بھی ہوگا کہ آدمیوں کے لیے ہمیشہ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ تفسیریں شاید آدمیوں نے زیادہ لکھی ہیں. عورتوں کے لیے حور کا تصور جو ہے وہ کیا ہوگا؟ آپ نے سوچنا ہے. وقفے سے واپس آؤں گا تو آپ ہی سے جواب لوں گا. وقفہ لیجئے، واپس آتے ہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت کلام پڑھا ہے، کتنے دھیمے لہجے میں پڑھا ہے، اور کیا بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج کا سوال جس کے عوض میں آپ کو جامع شریع کا یہ ہیمپر ملے گا. آپ کال کر سکتے ہیں، ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے. کون سی قرآن کی سورہ کو رسل القرآن کہا جاتا ہے، اس کا جواب دیجیے گا اور آپ کو یہ ہیمپر ملے گا اس کے عوض. آج روزہ کشائی بھی ہم کریں گے، اور روزہ کشائی میں ہمارے دوست ہیں، کل ہمارے بٹ صاحب تھے چھوٹے سے، حسن فرید جو ہیں، ان کی روزہ کشائی کریں گے، لیکن وہ آپ کو تھوڑی دیر بعد دکھائیں گے. حضور سوال چھوڑ کے گیا تھا میں حور کے اوپر، ایک تو حور بتا دیجئے، اور وہ 70 حوروں کا بھی بتا دیجئے ذکر، پھر عین الحور کا بھی بتا دیجئے، پھر عورتوں کے لیے حور کا تصور کیا ہوگا؟ اس میں 3 باتیں اور بڑی بنیادی آپ کی تینوں سوال ہیں. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن کے فلسفہ کے مطابق اور اس کے نچوڑ اور خلاصہ کو سامنے رکھیں تو حور کا جنت میں ملنا اس سے انکار نہیں کر سکتے. نہیں ہے انکار نہیں کرنا. دوسری بات قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ حوریں بھی وہاں پر وزوجناہم بحور عین، کہ حوروں کا بھی وہ اس جنتی کے ساتھ زوجیت کا رشتہ ہوگا. تیسری بات جو آپ نے، زوجیت سے مطلب میاں بیوی کا رشتہ ہوگا. اچھا، پھر تیسری بات نکاح بھی ہوگا، جو آپ نے نکاح بھی ہوگا. اچھا، آئے گا کون؟ آپ سے پڑھوا ظاہر سوال پیدا ہوتا ہے. ہاں، آپ سے پڑھوا لیں گے. یا تو آپ کہیں جنت میں ہوں گے، ساری حوریں دے دی جائیں گی، وہاں پہ کچھ اور تصور ہی نہیں ہوگا. آپ نے کہا زوجیت ہوگی. دیکھیں قرآن 70 زوجائیں ہوں. میں نے کہا نا کہ قرآن نے کہا نا، یہ تو اب سوال آپ کا قرآن پر ہے ٹھیک ہے کہ جب وہاں زوجیت ہے تو زوجیت کے لیے پھر کسی نکاح خواہ کی، پھر نکاح رجسٹرار کی، پھر نادرہ کی، ساری چیزوں روز پڑ جائے گی. یہ سوال آپ کے بنتے ہیں، ان سوالات تو بنتے ہیں نا. اچھا، اب اگلی بات، باقی جو 70 حوروں کی بات ہے یہ قرآن پاک میں نہیں ہے. یہ کہاں پر ہے؟ یہ موضوع ضعیف روایات میں ہے. اچھا، مستند روایات آپ کے خیال میں ایک ہی ہوگی؟
نہیں 70 میں تعداد کی بات نہیں، نہ میں 1 کہہ رہا ہوں نہ میں 70 کہہ رہا ہوں، حوریں ہوں گی. تیسرا سے چوتھا کتنی ہوں گی یہ نہیں پتا، اس کا کوئی پتہ نہیں. چوتھا سوال آپ نے کیا تھا کہ حورن عین، حور جو ہے نا اس کے ساتھ جو عین کا لفظ ہے وہ کوئی اس کی نوعیت کو نہیں بیان کیا جا رہا، اچھا وہ اس کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. انسان کے پورے قد میں سب سے مرکزی اس کی جو جگہ ہوتی ہے، مقام ہوتا ہے، وہ اس کا چہرہ ہوتا ہے. اور چہرے میں جو سب سے متوجہ جس پر انسان کی نظر ہوتی ہے اس کی آنکھیں ہوتی ہیں. تو رب العالمین نے حور کے بارے میں جو حسن اور جمال اس کا بیان کیا ہے، اس میں بیان کرتے ہوئے رب نے کہا کہ وہ بڑی آنکھوں والی ہوں گی، خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی. آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے جو زیادہ اٹریکٹیو چیز ہے چہرے میں وہ آنکھیں ہیں. سب سے زیادہ مرکزی جو حصہ ہے وہ چہرہ ہے، اور چہرے میں جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو جو دوسرے کو وہ اثر ڈالتا بڑا نا ہے ایک اور معقول سوال وہ آنکھیں ہیں. کہ جو لوگ پردہ کرتے ہیں وہ آنکھیں تو دکھاتے ہیں، تو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز تو آپ بے پردہ رکھ رہے ہیں. پھر دیکھیں یہ ایک الگ سوال اچھا ہے، چلیں یہ ایک الگ سوال ہے. پھر ہم پھر ہٹ جائیں گے موضوع سے. اب قیامت کے دن بیویاں بھی ہوں گی اور حوریں بھی ہوں گی. اچھا اب ذرا سن لیجئے کیا خوبصورت تفسیر. بیویاں بھی ہوں گی یا بیوی بھی ہوگی؟ جس کے 3 ہوں گی ان کو بھی حوریں ملیں گی، اور 3 بھی ملیں گی؟ پوری 3 ملیں گی. ٹھیک ہے. بیوی تو اگر وہ بیویوں کے اگر کسی کے 2 ہیں تو اس کو 2 ملیں گی، اگر کسی کے 1 ہے اس کو 1 ملے گی، لیکن حوریں ساتھ ملیں دنیا میں گی. اس کے ساتھ راضی نہ ہوا تو جنت میں اس کو وہ نعمت کے طور پہ ملے گی. بیوی جو ہے جی دیکھیں اللہ تعالیٰ جس طرح شاہ صاحب نے آیت پڑھ کے نا وہ ایک بنیادی عقیدہ بیان کر دیا ہے کہ وہاں اس قسم کے معاملات نہیں ہوں گے. اچھا اب یہاں پر جو سب سے بڑا بات آتی ہے نا جو خواتین کے حوالے سے، کہ وہاں پر بھی پھر سوکن کا ایک تصور اور فیلنگ، اس کے بارے میں بھی قرآن کی وہ آیت کافی ہے جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا جنت میں ان سب چیزوں سے انہیں مبرہ اور بے نیاز کر دے گا، جس میں یہ ایک فیلنگز ہے حسد کا، مقابلے کا، وہ وہاں نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ایک اور بات کہ قرآن نے ایک بات کی ہے کیا نہیں پتا عورتوں کی حور کون ہوگا؟ یہ نہیں پتا. دیکھیں اگر وہ قرآن بیان کرتا تو میں اسے بیان کرتا، ہمیں نہیں پتا، وہ نہیں بیان کیا قرآن نے. اب اس میں صاحب کو کہہ دوں جی میں بات پوری کر دوں. اب اس میں یہ کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اچھا یہاں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر جنتی کو حور کمپلسری دی جائے گی، کچھ کے پاس ہوگی کچھ کے پاس نہیں. وہ قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اور اگر تم چاہو گے تو جو تم چاہو گے تمہیں عطا ہوگا وہاں پر. شاہ صاحب اسی پہ آپ نے روشنی ڈالنی ہے. حور کتنی حوریں اور عورتوں کے لیے حور؟ جہاں تک تعلق ہے نا بیویاں کتنی ہوگی، صحیح مسلم کے اندر دیکھیں یہ ہے امور بالغیب. ٹھیک ہے. اس لیے نا یہ باب توقیفی، یہ عقیدہ کی بات سمجھ لیں. توقیفی کہتے ہیں کہ جہاں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے وہ بیان فرمایا تو ہم اس پہ ایمان لے آئیں. ہمیں اس سے زیادہ اس کی کیفیات بھی ہم نہیں جا سکتے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی کیسے نہیں. تو اس لیے یہ بات سمجھ لیں. اس لیے اس میں صرف صحیح احادیث سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. جو ضعیف ہیں یا ضعیف چھوڑ کے موضوع بہت چیزیں بیان کی جاتی ہیں حور کے حوالے سے، یہ چیزیں نہیں بیان ہونی چاہیے. یہ نبی پاک نے سخت منع کیا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. آپ فرماتے ہیں ایسا کام کرنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو اس لیے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. جہاں تک تعلق ہے صحیح مسلم میں نبی پاک فرماتے ہیں انا لکل واحد منہم زوجتان، جو بھی جنتی ہوگا نا اس کو 2 بیویاں ضرور ملیں گی. اچھا 2 بیویاں ہر جنتی کو اللہ پاک. اور اس کی تشریح میں تمام محدثین نے یہ لکھا کہ یہ جو 2 بیویاں یہ ابن آدم سے یعنی انسانوں میں سے ہوگی. اچھا. اور دوسری جو نا حور والی بات، اللہ نے 4 جگہ پہ حور کا ذکر کیا لفظ حور کے ساتھ، اور باقی کچھ صفات بیان کی ہیں، قاصرات الطرف لم یطمثن، وہ جھکی نگاہوں والی اس طرح کی باتیں کر کے. حور اصل میں خود لفظ جمع ہے. ٹھیک. اس کا مفرد ہوتا ہے حورا. اس طرح عین جو ہے نا حور عین، وہ عین بھی وہ بھی جمع ہے عینا کی. اور یہ ہے کہ ان کی آنکھیں وہ اللہ پاک نے زیادہ سفید جو ہوتی ہے، سفیدی جن کی زیادہ سفید ہو اور جو سیاہی ہے وہ زیادہ سیاہ ہو تو اس کو کہتے ہیں عینا، کہ بہت اچھی خوبصورت آنکھوں والی. آپ نے فرمایا کہ 2 عورتیں دنیا والی ہوں گی جو وہاں پہ ملیں، وہ تو ہر جنتی کا حصہ ہوگا. ان کے لیے، ان 2 عورتوں کے لیے جن کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، ان کے لیے حور میں ہوں. میں بتانے لگا. ایک تو بات یہ جو لفظ حور ہے، حورا نا، حور جو ہے لفظ یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. عربی
ہماری عربی لغت کے لحاظ سے، لیکن ہمارے اسلاف نے کسی نے اس کو مردوں کے طور پہ استعمال نہیں کیا، لیکن خواتین کو اللہ پاک نے یہ خود قرآن میں بیان کیا ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، وہاں جو چاہیں گے نا وہ مل جائے گا. جو اس دور کی خواتین ہوگی جنت میں جانے والی اس وقت، وہ جو چاہیں گی نا کہ میرا خامد ایسا ہونا چاہیے، اللہ اس کا خامد اسی طرح کا بنا کے اس کو عطا فرمائے گا. وہ اس کے اوریجنل خامد کو بلا دے گا کہ نئے خامد کو؟ یہ بالکل بات نہیں، یہ بھی بات بالکل واضح ہے. قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا اگر خامد اور بیوی دونوں ہی جنتی ہوں گے، الحقنا بہم ذریتہم، وہاں فرمایا تو وہاں یہ فرمایا کہ وہی خامد وہی بیوی جو ایک دوسرے میں دنیا سے راضی تھے، خوش تھے، نیک تھے، وہ وہی کٹھے ہوں گے. لیکن جو جن کے خامد اب فرعون جو ہے وہ تو جہنم میں ہے، اور بیوی اس کی حضرت سیدہ آسیہ ہیں، تو پھر کیا؟ وہ جنت میں ہیں. ان کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی. ان کا خامد کائنات کا سب سے بڑا عظیم دلہا جناب آسیہ کے لیے بات ہے یا سب کے لیے؟ نہیں، یہ اس کے مرتبے کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ جو باتیں ہیں نا نبی پاک علیہ السلام نے واضح کر دی ہیں کہ وہاں جو 72 والی حوروں والی بات ہے نا، یہ جامع ترمذی کے اندر بھی مروی ہے، اور یہ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور اس کی اتنی زیادہ اسناد ہیں کہ اس کو حسن لغیری کا درجہ بھی دیا گیا ہے. امام ترمذی نے اس کو خود حسن و صحیح کیا. اس میں یہ ہے کہ للشہید 6 خصال، یہ ہر جنتی والی کو 72 حوروں والی بات نہیں ہے. 72 حوریں صرف شہید کے لیے بیان کی گئی ہیں کہ جو رتبہ شہادت پر فائز ہوں گے نا، ان کو اللہ پاک یہ انعام عطا فرمائے گا، یہ درجہ عطا فرمائے گا کہ ان کی 72 حوریں ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کے اندر بھی سٹیٹسز ہوں گے. شہید کا سٹیٹس جو ہے یہ اونچا. یا مجھے ایک جملہ کہنے دیں، انہا جنان فی الجنہ و ان بنا کی اصحاب الفردوس الاعلیٰ. نبی فرماتے ہیں جنت کے کئی درجات ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے نا وہ جنت الفردوس الاعلیٰ ہے، اور اس سے بھی جو اعلیٰ درجہ ہے وہ ہے مقام محمود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استحقاق ہے. اور اسی جگہ پر آپ کے جہاں اہل بیت ہوں گے، حسنین کریمین بھی وہیں پہ ہوں گے، سیدہ فاطمہ الزہرا وہاں پہ ہوں گی، حیدر مرزا وہاں پر ہوں گے نبی پاک کے ساتھ. جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی دنیا میں راضی ہے، میاں بیوی راضی ہیں، دل سے راضی ہیں، تو وہ وہاں پہ کٹھے ہوں گے. جو دل سے راضی نہیں ہیں وہ وہاں پہ پھر کٹھے پروبیبلٹی یہ ہے کہ نہیں ہوں گے. لیکن جو پہلا آپ نے شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ جو 2 عورتیں ملیں گی سب کو، وہ دنیا کی ہی عورتیں ہوں گی، وہ نئی تخلیق ہوگی کہ اسی دنیا میں سے ہوگی؟ بڑا اہم سوال ہے. بات یہ ہے بلال بھائی کہ ضیاء اللہ بخاری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. اللہ علی کل شیء قدیر جو کہا جاتا ہے اس کو ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ اپنے لیے علی کل شیء قدیر کا کیوں ٹائٹل استعمال کرتا ہے کہ وہ قادر ہے، جو بھی وہ محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جو چاہے، جس وقت چاہے، جیسے چاہے، جس کو چاہے وہ عطا کرے. اب میں آپ کے سوال کرتا ہوں، میں بالکل آپ سے یہی توقع کر رہا تھا. اب دیکھیں نا، اگر میرے میں نفس ہے تو میں دنیا کی 2 عورتوں کو پسند کروں گا یا 2 حورتوں کو اپریشیٹ کروں گا، تو بات بنتی ہے نا. اگر میرے میں نفس ہی مطمئن ہو چکا ہوا ہے تو پھر میرے لیے دنیا کی عورت ہو، حور ہو یا جو بھی ہو، مجھے تو پھر اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. سر بڑا خوبصورت صاحب، مجھے 2 منٹ دیجیے. جی یہی تو میں پچھلے بات میں کہہ رہا تھا کہ نفس مطمئنہ کی منزل پر حسین ابن علی علیہ السلام ہے، جو صاحبان عصمت ہیں، جو صاحبان دین ہیں، جو وارث دین ہیں. اب میں یہاں آپ کو بات، مسجد میں جانے سے پہلے ہم وضو کیوں کرتے ہیں کہ پاک جگہ ہے، وہاں پہ ناپاکی کی حالت میں ہم نے نہیں جانا. خدا کے زمینی گھر مسجد میں ہم ناپاکی کی حالت میں نہیں جا سکتے تو خالق کائنات کی جنت میں نجس کیسے جائے گا؟ کویسچن نمبر 1. دوسری بات میں عرض کروں، اب جناب امام حسین علیہ السلام کو جو اللہ نے فرمایا کہ نفس مطمئنہ، جناب آدم علیہ السلام آخر میں پوچھتے ہیں یا اللہ تو مجھ پہ راضی ہے؟ جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، سارے انبیاء نے پوچھا یا اللہ تو ہم پہ راضی ہے؟ بہت قربانیاں دینے کے بعد اب جو اللہ سے اپنی رضا پوچھ رہے ہیں وہ انبیاء ما سبق ہیں، ان پر ہمارے لاکھوں سلام، سارے معصوم، سارے حجت. امام حسین علیہ السلام یعنی نفس مطمئنہ، میں آپ کی کویسچن کی طرف بڑا یہ باریک بات ہے، 2 مستند علماء دین کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. شاہ صاحب قبلہ، نفس مطمئنہ جب میرا ہو جائے گا، بقول آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، کہ پھر وہ کیسے طلب کرے گا جب وہ نفس مطمئنہ کی منزل پر ہے؟ اس کے لیے بھائی ہمارے اندر وہ نفس مطمئنہ نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ نے کربلا سے لے کر
قیامت تک اور قیامت سے جنت تک، ازل سے لے کے ابد تک اللہ نے جنت میں بھی درجات رکھے ہیں. جس جگہ ہم ہوں گے وہاں اہل بیت نہیں ہوں گے، وہ وارث ہیں، وہ مالک ہیں جنت کے. ہمیں کم از کم یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو نبی پاک نے فرمایا کہ میری بیٹی جو ہے وہ خواتین جنت کی سردار ہے، میرے بیٹے جو ہیں وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اور علی ان سے بھی افضل ہے. پہلے جنت کے مالکوں سے تو اچھا تعلق بنائیں. جب ہمارا مالکوں سے تعلق اچھا نہیں ہوگا تو کون سا نفس مطمئنہ، کون سا وقفے پہ جائیں گے جناب، اور یہ بات پوچھوں گا. مجھے نہیں پتا یہ حدیث کی صحت کیسی ہے، لیکن میں نے پڑھا تھا کہ جب ماں باپ کہیں گے کہ ہماری اولاد کہاں پر ہے، اور وہ اگر کہیں کم درجے پر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان ماں باپوں کو اولاد کے ساتھ اکٹھا کر دے گا. مجھے اس سے یہ تاثر ملتا ہے، صحیح میں صحت کی بات نہیں کر رہا، کہ جذبات وہاں پہ بھی دنیاوی قسم کے محبت کے ہوں گے. اسی لیے تو ماں باپ اولاد کا یا اولاد اپنے ماں باپ کا پوچھے گی، اور اس بات پہ لوگ افسوس کریں گے کہ یار وہ ہمارے ساتھ جو تھا نمازی تھا لیکن وہ جنت میں ہمارے ساتھ نہیں آ چکا. کیا یہ باتیں درست ہیں یا نہیں؟ واپس آئیے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے کھلا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، ضیاء شاہ بخاری صاحب بیٹھے ہیں، شفاعت رسول بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کرامت عباس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں. یہ ایک اچھا سیگمنٹ ہے جس میں کہ آپ ہمارے علماء اکرام سے بھی اپنی مشاورت کر سکتے ہیں. السلام علیکم. پہلے کالر ہے ہمارے ساتھ. وعلیکم السلام. طیب بھائی. ہاں جی وعلیکم السلام جناب. حکم. جی بلال صاحب، پہلے تو آپ کے ساتھ بات کر کے بڑی ایک خوش نصیبی ہے، بڑی دیر سے ٹرائی کرتا تھا تو آج آپ کے ساتھ بات کا شرف حاصل ہو گیا. بسم اللہ. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. حکم یہی ہے کہ ایک تو سوال ہے میرا کہ میرا جو بھی کام میں کرتا ہوں اپنا تو وہ نا ایک دم اینڈ تک 100% لگتا کہ ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ جب وہ قریب آتا تو بالکل ہی زیرو پہ آتا ہوں. یہی سیم میری. آپ کیا کام کرتے ہیں طیب؟ میرا ٹیکسٹائل کے ساتھ ریلیشن ہے تو اس کی وجہ سے یعنی کہ وہ معاملات نا بالکل ہی زیرو ہو جاتے ہیں. مطلب آپ کے ان لاز ٹیکسٹائل میں ہے جو آپ کا رشتہ ہے، یا آپ خود ٹیکسٹائل کا کام کرتے ہیں؟ خود کرتا ہوں. اس کی جو ہے نا آپ کیمیکلز کا کام کرتا ہوں ٹیکسٹائل کا. اچھا. مسز کا کیا نام ہے طیب آپ کے؟ طاہرہ طیب. آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہو؟ میں جی الحمدللہ. بس سورہ اخلاص پڑھو اور آیت کریمہ پڑھو اور کام کرو، اللہ کرم کرے گا. اتنا اچھا مہینہ ہے، عبادت کرو اللہ سے. دوسرا بچوں. اور جی رحیم یار خان علینا. السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بلال سر؟ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. میں نے جب سے کال ملائی ہے میری ہارٹ بیٹ ہی اتنی ہائی چلی گئی ہے کہ اتنے پازیٹیو انسان سے میں بات کرنے کا مجھے موقع ملا ہے. سلامت رہو میرا بیٹا. حکم کیجئے. میرا نام علینا ہے، میرے ہسبینڈ کا نام محمد ساجد ہے. تو ہم مسقط ہوتے تھے، پھر ہم پاکستان آ گئے کچھ ٹائم کے لیے. پھر ہم نے ناروے کے لیے ہیلتھ کیئر میں اپلائی کیا، جس میں میرے ہسبینڈ کا ہیلتھ کیئر میں اپلائی ہو گیا اور وہاں پر ہیں 3 سال سے. تو میرے ہسبینڈ لینگویج کر سکیں گے وہ نا ہم کیونکہ 3 سال سے ہم نے اپلائی کیا ہوا تھا تو ہم اب تک جا نہیں سکے ان کے پاس. اپلائی کر رہے ہیں لیکن ایک بار ویزا ریجیکٹ ہو گیا، اب دوبارہ اپلائی کرنا ہے. تو ہمارے لیے ناروے کیسا ہے؟ ہمارے لیے مسقط بہتر ہے پاکستان کے ناروے؟ آپ کے میاں ناروے چلے گئے ہیں نا؟ ہاں جی ناروے چلے گئے ہیں. لینگویج کے لیے تھوڑا اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے. کر لے گا اسٹرگل، ڈونٹ وری، کر لے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا. آپ کچھ نہ کرو. اور بچے بھی اداس ہیں. ہم لوگ پہنچ جائیں گے ناروے. سو پھڈا ہے آپ کا کہ پہلے اس کو مسقط سے نکالا، ہاں جی، پھر اس کو ناروے بھجوایا، ہاں جی، اب کہہ رہی ہو بچے اداس ہو گئے ہیں. ہاں جی. تو یہ سارے پنگے لیے کیوں تھے؟ کیونکہ وہاں پہ ہم لوگ وہاں پہ نا بچوں کی ایجوکیشن کا تھوڑا تھا. کیا تھا مسقط میں؟ کیا مسئلہ تھا مسقط میں؟ یہ تھا کہ وہاں پہ ایک تو نیشنلٹی نہیں آپ کو ملتی پورا لائف. تعلیم کا وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مسقط میں. اچھا ٹھیک ہے. کمال کرتے ہو. اور کہیں اس کو ٹک کے رہنے دو، خدا کے بندی اس کو رہنے دو وہاں پہ، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. رزق کے لیے ایک وظیفہ دیجیے گا شاہ جی. میری بہن کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اس کے جو تربیت کی یہ خود نگران اور نگہبان ہے، بالکل پوری توجہ کریں، موقع دیں، اپنے دل کو مضبوط کریں اور پورے حوصلے کے ساتھ یہ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر متوجہ ہوں. یا اب ان کی ذمہ داری ہے، خامد وہاں پہ ہے، اس کے دل کو مضبوط رکھیں اپنی باتوں کے ساتھ، نصیحتوں کے ساتھ، ٹیلی فون کے ساتھ، رابطے کے ساتھ، چونکہ اللہ نے صورت دی. اور ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں کثرت کے ساتھ.
جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود قرآن مجید فرقان حمید میں سکھایا، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ سورہ الفرقان کے آخری آیات میں ایک آیت ہے کہ یا اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے میری اولاد سے، میرے خامد سے، اور مجھے امام اور رہنما بنا دے اپنی اولاد کے لیے. کیا تو خوبصورت. یہ اس میری بیان کے لیے بہت ضروری ہے، یہ کثرت سے پڑھے یہ اور اول آخر یہاں درشی پہ پڑھے. یاد نہ آئے تو آپ اس کو یوٹیوب پہ جب یہ سورہ الفرقان آپ وہاں سے دیکھ لینا، سورہ فرقان ہے جی ہاں. انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. جی سر میں عامر بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عامر. سر مجھے نا دو مسئلے ہیں بڑے سیریس سے. ایک تو میری روزگار کا مسئلہ ہے کہ میرا نا ایک بزنس تھا تو وہ بالکل ڈاؤن ہو گیا، میں اب جاب کر رہا ہوں. اینڈ سیکنڈلی جو مجھے جو ایشو آ رہا ہے وہ میری نا اولاد کا آ رہا ہے کہ جب میری شادی کے بعد مجھے فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد کر دیا تھا، لیکن 7 سے 8 سال ہو گئے اس کے بعد میری اولاد نہیں ہو رہی. آپ کی مسز کا نام کیا بیٹا؟ مسز کا نام ہے نائلہ عامر. نائلہ کی ایج کتنی؟ نائلہ کی ایج ہے 35. آپ آئی وی ایف کی طرف فوری طور پہ جائیں. جی. نائلہ کو ہارمونز کا پرابلم ہے نا، آپ نے فوراً آئی وی ایف کی طرف جانا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ آنکھ بہت چھوٹی بریکٹ ہے، جائیے. حضور اقدس رزق اور اولاد کے لیے وظیفہ، اس کے لیے سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ سورۃ الکوثر ہے. سورہ کوثر اولاد کے لیے، اولاد کے لیے بھی، کیونکہ اس میں سیدنا امام حسن حسین کی دنیا میں ولادت کی بشارت دی گئی ہے، اس لیے یہ صورت پڑھیں. اور اس میں کیونکہ آخرت کی نعمتوں کا ذکر بھی ہے اور کوثر کا معنی خیر کثیر بھی ہے اس کا معنی، اس لیے اس سورۃ الکوثر کو روزانہ کتنا پڑھیں؟ 111 مرتبہ 111 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں اور پانی پر دم کر کے پئیں اور 63 دن پئیں جو آپ 63 دیں. اور جو آپ نے کہا ہے اس کو بھی اختیار کریں، کیونکہ جتنی بھی سائنس ہے وہ قرآن سے ہی ہے. اگر ہم سائنس سے اور آج کی ٹیکنالوجی سے مستفید ہوں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرعی طور پر. بالکل ٹھیک ہے. بہت سی چیزیں جو ہے نا کرامت بھائی، ہم نے بہت عرصے تک نا لوگوں کو اس چیز سے پابند کر دیا تھا کہ یہ نہیں کرانا، یہ غیر اسلامی ہے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے لوگوں کا پھر اعتماد آتے آتے بڑی دیر لگتی ہے، کیونکہ یہ جو سیلز ہوتے ہیں یہ نکاح والے لوگوں کے ہی سپرم اور ایگ ہوتے ہیں. اس پہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے. کوئی وظیفہ دینا چاہیں گے آپ ان کو؟ کیا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں بھائی شفا رسول صاحب نے بھی یہ کہا کہ سورہ کوثر جو ہے اس کے لیے بہت ہاں جی مستحکم ترین جو ہے وہ وظیفہ ہے. سورہ کوثر کائنات کا وہ عظیم سورہ ہے جس سے اللہ نے وعدہ پہلے کیا، سورہ بعد میں بنا دیا. جناب ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا، کیا خوبصورت بات ہے. پہلا وعدہ کیا، کیا خوبصورت بات ہے، سورہ بنا دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزہ آ گیا. یہ سورہ کوثر پڑھیے میرا بیٹا. اور جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ مسز کو آپ فوراً لے کے جائیے انفرٹیلیٹی والے ڈاکٹر کے پاس، اور آئی وی ایف کا چانس ہے آپ میں، اس میں بھی 40% چانس ہے. لیجئے وہ، اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا کیجئے، سورہ کوثر پڑھیے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. وقفہ لیں گے اور واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب کالر ہمارے ساتھ ہیں ملتان سے میرے خیال میں. السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا. آپ کا نام نازیہ ہے؟ جی بھائی میرا نام نازیہ ہے. میں کافی دیر سے کوشش کر رہی تھی آپ سے بات کرنے کی. حکم کیجئے نازیہ. تو سب سے پہلے تو الحمدللہ کہ میری آپ سے بات ہو گئی ہے. حکم. جی بلال بھائی، میری شادی کو نا 14 سال ہو گئے ہیں. تو نا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میری ایک بیٹی ہے 12 سال کی نا. تو میاں میرے نا جج ہیں بلال بھائی. وہ اس کے بعد نا میں کنسیو نہیں کر سکی، اور جیسے نا رکاوٹیں آتی رہی ہیں بعد میں نا، اور صحت کے حوالے سے بھی میں ٹھیک نہیں رہی. کوئی نہ کوئی ایشو چلتا رہا ہے میرے ساتھ نا. تو مجھے کوئی وظیفہ بھی بتائیں. نازیہ آپ کی کتنی عمر ہے اس وقت بیٹا؟ میری ہے 40 کے قریب تو ہوگی. آپ نے اپنا علاج کروایا تھا؟ جی. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے اندر مسئلے ہیں؟ بلال بھائی میری لیپروسکوپی ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد کوئی ایشو نہیں تھا مجھے نا. کس نے کہا تھا نہیں ایشو تھا؟ پھر علاج کس چیز کا کرایا تھا؟ بلال بھائی انہوں نے نا میرا وہ کیا تھا ٹیوبز کا نا. تو بیٹا وہ مسئلہ ہوتا ہے نا، اس کو مسئلہ کہتے ہیں. جی. ٹیوبز بند 1، ایگ سائز چھوٹا 2، جی پولیسسٹک 3، یہ مسئلے ہوتے ہیں. اسی لیے لیپروسکوپی کی تھی میرے بچے. جی جی. لال بھائی مجھے کوئی وظیفہ بھی بتائیں، اور صحت کے حوالے سے بھی جیسے نا بے سکونی سی رہتی ہے، یہ مسائل بھی ہیں میرے ساتھ. نازیہ آپ کے لیے ایک وظیفہ ہے اور یہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا کرنا.
نہیں میں کروں گی انشاءاللہ. آپ اپنے ماضی کے اوپر نا ان للہ پڑھ لو. ٹھیک ہے. پڑھ سکتی ہو؟ بھول جاؤ سارا کچھ, جی سب کو معاف کر دو. جی کر سکتی ہو دل سے؟ جی ضرور انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس کے بعد تم نے سورہ رحمان سننی ہے. جی بس اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ. طاہر السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم طاہر. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے میری پیارے بچے. حکم. اچھا سر, آپ سے پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا ہے عمر فاروق, اس کا نام ہے, ہاں اور اس کی عمر 30 سال ہے. کوئی سال سے رشتے ہم دیکھ رہے ہیں, 3-4 رشتے دیکھے ہیں, لیکن بات ابھی پکی نہیں ہوتی. یہ پوچھنا تھا کہ کوئی رشتہ دار کی طرف سے رکاوٹ تو نہیں ہے؟ کسی رشتہ دار نے یعنی کہ جادو ٹونا تو نہیں کیا ہوا؟ نہیں, جادو ٹونا کی رکاوٹ ہے یہاں کہیں. ہم نہیں چاہتے کہ رشتہ دار میں ایک رشتہ ہے, لیکن ہم کیا ہم رشتہ؟ کراس, وہ کزن ہے بیٹے کی, لیکن وہ ہو سکتا وہ چاہتے ہیں, ہم نہیں چاہتے, اس لیے کہ وہ رشتہ داروں میں رشتہ کرنے سے نا ذرا آگے اولاد کے لیے جنریشن میں ذرا مسائل پیدا ہوتے ہیں, اس لیے ہم باہر کرنا چاہ رہے ہیں. ضرور کیجئے, لیکن جو رشتہ ہے اس کا نام بتا سکتے ہیں؟ وہ بیٹی کا رشتہ لاریب. لاریب؟ ہاں جی. عمر کے لیے لاریب ٹھیک ہے لڑکی, اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا لڑکی بری نہیں ہے, ضرور اگر کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے. جی شیف السلام علیکم. جی شیف ابھی آپ نے جو دودھ کھولا ہے تو امید پیدا ہو گئی ہے کہ چائے بنے گی. بالکل چائے تیار ہے. آپ نے کیا بنایا؟ آپ دیکھیں کیا ہوا تیار ہے بالکل. اور ابھی جو ہے ہم اس میں دودھ بھی بلکہ ایڈ کر ہی دیتی ہوں میں آپ کے سامنے. مجھے یقین ہے کہ یہ چائے جنت میں ملے گی, دودھ تو ہے ہی ہے وہاں پہ. حور لے کے آئے گا. حور لے کے آئے گی چائے؟ جی چائے. پھر تو مطلب لذت اور ہو جائے. ہاں جی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. مجھے کہنے لگا تھا وہ میں کہوں گا نہیں. اس کا مطلب حوریں جو ہیں وہ اچھی کک ہوں گی, ایسا ہی ہے نا؟ کیا کیا بنایا آج؟ جی ہم نے روز بریڈ پوڈنگ جو ہے وہ تیار کر لیا, جس میں نے جام شیری کا استعمال کیا. دکھا سکتے ہیں ذرا؟ اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے گووا جو ہے اسمودی بنائی ہے. اور اسمودی مطلب مکس کیا چیزوں کو؟ جی مکس کیا, لیکن یہ ذرا تھک فارم میں ہوتی ہے. اچھا. جی جس طرح ہم شیک بناتے ہیں اس میں زیادہ آئس کا استعمال ہوتا ہے. اوکے. جی اس کے ساتھ چکن دم مسالہ ہم نے تیار کیا. اور سپانسرز کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں, ہمارے ساتھ نور پور ہے جس میں ان کا ہم دودھ بھی استعمال کر رہے ہیں, کریم بھی استعمال کر رہے ہیں. اور بڑی اچھی بات ہے کہ رمضان میں انہوں نے بچت جو ہے وہ اناؤنس کی ہے, 30 روپیز آف ہے ملک کے اوپر. 30 روپیز؟ جی بالکل 30 روپے آف ہے. 30 روپے آف ہے. واہ. کریم کے اوپر بھی اور دودھ کے اوپر بھی. اچھا. اس کے ساتھ ہمارے پاس اسپرائٹ ہے, کوکا کولا ہے, جام شیری ہے, اور سبروسو ہے ہمارے ساتھ. اور سبروسو کا جو ہائیجینک میٹ ہے وہ حلال بھی ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ٹینگ ہے. یہ جام شیری جو ہے یہ 2 کلرز کے پڑے ہوئے ہیں. جی بالکل, ایک اس میں الائچی فلیور ہے, اور ایک جو ہے وہ جام شیری جو ہم اپنا ایک جام شیری. تو حضور یہ ساری باتیں سننے کے بعد جو دل کرتا ہے کہ اب جلدی سے روزہ جو ہے وہ کھل جائے, لیکن سارے روزے کے اندر جو سب سے زیادہ لطف والی بات ہوتی ہے وہ یہ کہ روزہ آپ ضرور کھولیں, لیکن یقین کریں شاہ جی جو پہلی سپ چائے کا لطف آتا ہے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. وقفہ لے کے واپس آئیں گے اور بات ہوگی جنت پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ روزہ کشائی کے لیے آپ اگر 1 منٹ سے کم 60-70 سیکنڈ کی اگر ویڈیو اپنے کسی بھی بچے کی بنا کر ہمیں ہمارے ٹیلی فون نمبر پہ جو سامنے اسکرین کے چلتا ہے اس پہ بھیج دیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کو آن ایئر کریں گے. ابھی ہم جو روزہ کشائی کی آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھا رہے ہیں, وہ ہمارا بچہ ہے حسن فرید. آئے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھیں گے. السلام علیکم. آج میرے پیرنٹس نے میرے روزہ کشائی کروائی ہے. آج میں بہت خوش ہوں. آپ سب کو رمضان مبارک. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. نہیں جناب بات ہو رہی تھی ہماری حوروں کے اوپر, اور بات یہاں تک پہنچی تھی, شاہ صاحب نے فرمایا تھا, شفاعت رسول بھائی نے, کہ جنت جو ہے وہ تسلسل میں ہے, اور وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. بہت سے لوگوں کی جنت یہاں پر ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جس کے پاس اچھی بیوی ہے وہ بھی اس کے لیے ایک جنت ہے, اچھے بچے ہیں, اچھا مرشد ہو وہ بھی جنت ہے. یہ آپ تشبیہاً بات کہہ رہے ہیں یا حقیقتاً کہہ رہے ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے وہ ایک جو بنیاد میں نے قرآن سے رکھی تھی کہ جنت اور جہنم یہ مقام کا نام بھی ہے اور کیفیات کا نام. کیفیات کا نام مطلب جنت اور جہنم یہ جزا اور سزا ہے. اچھے عمل جس کو عمل خیر کہا گیا ہے اس کی جو جزا ہے وہ جنت ہے, اور جو برے عمل ہیں اور شر ہے اس کی جو جزا ہے دنیا جو جنت ہے یہ اس کا تسلسل دنیا سے ہے.
جس کو دنیا میں جنت ملی ہوئی ہے اس کو آخرت میں بھی اس کا مطلب ملے گی، کیونکہ اللہ اپنی جنت سے تو نکالتا نہیں ہے کسی کو۔ نہیں کسی کو نہیں، دیکھیں نا یہی تو قرآن کا ایک اصول ہے کہ اگر آپ اپنی آخرت کی بہتری دیکھنا چاہتے ہو اس دنیا میں تو تم دنیا میں دیکھو آیا تمہاری زندگی کیسی ہے، اس میں حلال حرام کا کیا سلسلہ ہے، اس میں گناہ صغیرہ کا میرٹ کیا ہوا، جنت ہوا یا حلال حرام ہوا یا کیا ہوا؟ مثال کے طور پہ میں یہ بات تشبیہاً کہہ رہا ہوں، بالکل مثال کے طور پہ اگر دنیاوی طور پہ دیکھا جائے تو ملک ریاض جنتی ہے، مثال دے رہا ہوں میں ایک، اور مطلب ہمارے حاکم جنتی ہیں، جو وہ لوگ جو کہ مثال دے رہا ہوں یار خدا کے واسطے، جو سپاہی سڑک پہ کسی ایم پی اے کی گاڑی سے ٹکر کھا کے مر جاتا ہے، وہ تو بیچارہ کھڑا بھی دھوپ میں تھا، مر بھی گاڑی میں گیا، کچلا بھی گیا، وہ تو جنتی نہ ہوا نا۔ اچھا آپ مطلب ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اعمال کو نہیں دیکھ رہے۔ کس عمل کو دیکھنا ہے؟ عمل کو دیکھنا ہے نا، کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ آپ اگر خیر عمل کریں گے اچھا تو اس کی جزا خیر ہے، اچھا، اور اگر آپ بد عمل کریں گے تو اس کی جزا شر ہے۔ اب وہ جزا اور سزا کا عمل بھی تو قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ وہ دنیا سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ایک تسلسل ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر جزا و سزا کی کیفیت قبر میں، یہاں پر بھی قبر میں بھی کچھ ہوگی، اور حوریں یہاں پر بھی ہیں۔ ہاں اس کو آپ کہنے حوریں جو ہیں جو نیک اور صالح جو بیوی ہے، اس کا مطلب جو غیر شادی شدہ ہے وہ جنتی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کو حور ملی نہیں یہاں پہ۔ جنتی ہونے کے لیے حور کا ہونا تو ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ آپ نے خود جس طرح فرمایا تھا یہاں پہ حوریں ہیں۔ نہیں آپ نے پوچھا پھر حوریں کدھر ہیں؟ اچھا وہ یہاں تو میں نے کہا کہ جو شادی شدہ ہے ان کے پاس ایک نیا چیز، نیا نقطہ بھی آ گیا ہے کہ جنتی ہونے کے لیے حور کی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ بالکل حدیث پاک میں ہے کہ جنتی جو ہے وہ جو چاہے گا اللہ اس کو دے گا۔ کئی جنتی ایسے ہوں گے جن کے پاس نہیں ہوگی جو حوریں، جو چاہتے نہیں کریں گے، رب سے مانگے ہی نہیں۔ چاہتے بھی مختلف ہوں گی تو انسان کی چاہتے ہوتی ہیں مختلف، دنیا میں بھی مختلف ہوتی ہیں، آخرت میں بھی مختلف، انسان تو انسان ہے نا یار نا۔ اچھا اگر چاہت پر کچھ نہیں ہے، میں ایک آپ سے بات پوچھتا ہوں، اللہ نے ہی دینا ہے تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي کا لفظ کیوں ہے کہ میرے بندے کی چاہت پر ہوگا، میرے بندے کی طلب پر ہوگا؟ یہ طلب اور چاہت کا جو لفظ ہے وہ اسی لیے رکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی دینے پر سب کچھ قادر ہے اور دے گا نعمتیں، لیکن جو جنتی طلب کرے گا، چاہت کرے گا، اللہ اس کو وہ چیز عطا فرمائے گا۔ یہ سوال پوچھنے کی جرت نہیں کروں گا کہ چاہت تو کسی کو دنیا میں لوگوں کو شیطان کی بھی ہے، تو پھر چاہتوں پہ کیسے چلے گا معاملہ؟ بندہ مومن کی بات ہو رہی ہے، اچھا مومن کی بات ہو رہی ہے۔ نیک آپ اگر آپ جنت کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے بدلے میں چاہت میں اس کو جنت ملے گی، یعنی اچھی دنیا ملے گی، دنیا کی نعمتیں ملیں گی۔ شاہ جی دنیا کے اندر جنت ہے اور یہ تسلسل ہے اس جنت کا، لیکن اللہ اگر جنت میں ڈالے گا تو پھر اس کو نکال دے گا اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، آخر میں نہیں مل سکتی۔ یہ تسلسل آرگومنٹ کا تسلسل نہیں لگتا۔ یہ بالکل تسلسل کا جو تصور پیش کیا نا میرے بھائی علامہ شفاعت رسول صاحب نے، یہ تصور میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اچھا جو انہوں نے آیہ مبارکہ پیش کی ہے نا، الحمدللہ الذی اورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی وراثت دی ہے، ہم جنت میں جہاں چاہیں مکان بنا سکتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر ہمارے 1400 سال میں کسی نے آج تک یہ نہیں کی کہ یہاں الارض سے مراد یہ دنیا کی زمین ہے۔ ہر ایک نے یہی تفسیر ربانہ بیان کیا ہے کہ یہ سرزمین جنت ہے، یہ جنت کی زمین کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی نہیں بات ہو رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، آپ فرماتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا جب میں معراج کی شب وہاں پہ تھا، میرے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی کہ میری طرف سے اپنی امت کو سلام پیش کرنا اور ان کو بتانا کہ جو اللہ کی جنت ہے نا، یہ کوئی باغات نہیں وہاں پہ لگے ہوئے، یہ زمین ہے چٹیل، خالی زمین کا نام ہے جنت۔ اچھا، اور جو تم وہاں پر پڑھو گے نا اللہ کی تسبیح کے طور پر، اس سے وہاں پہ درخت جو ہے نا وہ لگائے جاتے ہیں، اس سے وہ باغات لگتے ہیں، یعنی کہ وہاں میں اپنی جنت خود تخلیق کر رہا ہوں، اس کو خود تخلیق کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو بندہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے نا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ صحیح حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 بار پڑھتا ہے، اللہ اس کی جو سرزمین جنت ہے نا اس میں ایک نہیں 100 کھجور کے درخت لگواتا ہے، 100 درختوں کا باغ لگتا ہے 100 بار پڑھنے سے، ایک بار پڑھے تو یہ وہ جنت اس طرح۔ دوسری بات جو ہے وہاں جا کے وہ پڑھے گا پھر جنت اس کی بنے گی، وہاں جا کے نہیں پڑھے گا، یہاں پڑھ رہا ہے وہاں بن رہی ہے، وہ باغ بن رہی ہے، کمیٹی ہے۔ جی اب دوسری بات جو دنیا کی بات آپ کر رہے ہیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، نبی پاک نے خود فرمایا، آپ فرماتے الدنیا سجن المؤمن
व जन्नतुल काफिर। आए ये सही हदीस है। डन डन। अब करामत भाई की आपकी बारी। अब मुझे भी थोड़ा सा क्या बात, क्या बात। ज़ियाउल बुखारी साहब ने जो आखिरी हदीस पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका की हदीस पढ़ी है, ये बिल्कुल आसन है। और गुजारिश ये है कि जनाब अली अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए इल्म और बरकत से एक जुमला फरमाया है जी। सरकार फरमाते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये यहाँ कुछ मोमिन तंग है, रिस्क तंग है, मामलात कम हैं और काफिर के पास बहुत ज़्यादा हैं, तो ये क्या अल्लाह की नाराज़गी या राज़ीपन है, कैसे डिफाइड करेंगे? तो मौला ने फरमाया कि याद रखना, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है, और अगली जन्नत मोमिन के लिए सैरगाह है और उनके लिए जिंदान है। गुजारिश ये है अपना बिलाल भाई, अगर मुझे इजाजत है थोड़ा सा हूरों से बाहर भी आ जाएं जी, मतलब सारा टाइम चले ना चाहते हुए ही आ जाएं। हाँ, थोड़ा सा हूरों से ना बाहर आकर कुछ और भी बात कर लेते हैं। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में साफ एक सरियन बात फरमाई कि लोगों को बुलाया जाएगा क़यामत के रोज़ उनके इमाम के साथ, उनके इमाम के साथ जो उसका हश्र वो इमाम का मुर्शद का, वो ही मुरीद का। यहाँ इमाम से मुराद, हाँ मैं यहाँ बात, यहाँ हमारे यहाँ कुछ मैं माज़रत चाहूँगा क्योंकि अपने अपने अकायद की बात है। वो कहते हैं जी क़यामत के रोज़ लोगों को बुलाया जाएगा माँ के नाम के साथ। अच्छा, उसकी वजह क्या पेश करते हैं कि जी हज़रत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के चूँकि बाप नहीं थे, इसलिए इस्मत मरियम की हिफाजत के लिए तमाम को माँ के साथ उठाया जाएगा। तो फिर मैं हाथ छोड़कर पूछता हूँ, जनाब आदम और हव्वा की तो माँ भी नहीं थी, वो फिर कैसे उठेंगे? ठीक क्वेश्चन मार्क है ना। इमाम इंसो व जान, इमाम इंसानों का भी होता है, जिन्नात का भी होता है, मखलूकात का होता है, आलमीन का होता है। गली का इमाम नहीं होता, मोहल्ले का इमाम नहीं होता, एक दर्स पढ़ाने वाला सिर्फ इमाम नहीं होता। अच्छा, इमाम जो है, इमामत जो है वो इस्मत से मंसूब है, और इस्मत जो है वो आले रसूल से मंसूब है, और आले रसूल जो है वो साहिब दरूद है। साहिब दरूद वाले जो हैं वो इमाम हैं और उनका ये तरीक़ाकार है। और मैं गुजारिश करूं, अब जिसने जिसको माना उसी के पीछे उठेगा। अब अल्लाह जो है ना, वो अल्लाह ने, अल्लाह ताला के रसूल की वो हदीस भी है ना बुखारी शरीफ में कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ उठेगा। फिर अल्लाह ताला के रसूल ने कहा कि सजदों के साथ मेरी मदद करना। ऐसे हदीस है ना जी, आपकी फरमाइश। मैं हमारे दोनों बुजुर्गों ने शाह साहब को हदीस से बहुत याद नहीं, इसलिए बुजुर्ग वो आ जाती है ज़ुबान पर, अच्छी बात है। लेकिन गुजारिश है कि इन दोनों मेरे बुजुर्ग साथी हैं, मैं इनसे हाथ जोड़ कर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हदीस पढ़िए कि अद्दुनिया सिजनुल मोमिन। भाई सिजनुल मोमिन इस हिसाब से कहा गया है कि वो हुदूद कुयूद का पाबंद है यहाँ पर। अच्छा, और फिर फ़र्ज़ करें उसको लज्जत एक चीज़ में रखी है और मना भी कर दिया उसको, ये तुमने नहीं खानी, ये तुमने नहीं करना काम, इस हिसाब से उसको सिजन कहा गया है। और जो काफिर है, गुनाहगार है, बेदीन है, उसके लिए कोई हुदूद को यूज़ नहीं है। देखो काफिर जो है वो, जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग बाकी काम करते हैं, उनके पाबंदी नहीं है उनके लिए। उनकी आप नशे में जाएंगे आपका चालान होगा, हो जाएगा, लाल बत्ती पे नहीं खड़े होंगे, वहाँ कयूद तो उनके लिए भी है। हुदूदों के देखें ना, जो अगर फ़र्ज़ करें अगर नहीं भी गाड़ी चलानी तो हमारे यहाँ फिर भी शराब मना है ना। हाँ। वो तो आप गाड़ी वाले की बात कर रहे हैं ना, चलाने। हमारे यहाँ 9% से ज़्यादा मना है, 9% तक अब अलाउड है। आपने की होगी? नहीं, मैंने नहीं की है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। ने किया है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। मुझे इस नई तहकीक का नहीं पता था, क्योंकि मैं ज़रा पुराने दौर का आदमी हूँ। नहीं, ये पुराना दौर नहीं है, नया दौर। चले मैं अब बात करता हूँ कि मोमिन के लिए हुदूद कुयूद है, हलाल और हराम। अच्छा, और काफिर के लिए कोई हुदूद कुयूद नहीं है, इसलिए उसके लिए दुनिया से मैं वाज़े कर लूँ, इसके लिए इसलिए उसको कहा कि ये सिजन है, और बंदे में गुनाह के अंदर अल्लाह ने लज्जत रखी है और वो उससे बचता है। ये उसके लिए एक इम्तिहान है। मिसाल के तौर पे कौन से गुनाह में? शराब गुनाह है, मुझे तो उसमें कोई लज्जत नहीं है। अच्छा, अच्छा देखिए, मैं गुनाहों का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो अच्छा नहीं होता। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि गुनाहों में लज्जत होती है, इंसान राग़िब होता है उनकी तरफ। अब वो सिजन उसके लिए है। अच्छा, जब बंदा मर गया, जब वो मर गया, आप कहें कि वो कानून खुदा है और ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, खत्म बात। राग़िब कैसे? अच्छा, जब वो मर के वहाँ जाएगा, उसके अंदर
جو دوسرا داعیہ ہے وہ ہوگا ہی نہیں اس کے اندر کہ اس میں اس کو اطاعت کی پابندی کی جائے اور ادھر سے معصیت سے اس کو روکا جائے. اس لیے فرمایا گیا کہ مومن کے لیے آخرت ہے, کافر کے لیے دنیا ہے, کیونکہ مومن کے لیے یہاں پابندی ہے. مان لی بات, وہاں پہ اس حساب سے وہاں پہ یہ جنت جو ہے کہ نہیں ہوگی, جنت کیفیات کا نام ہے. پابندی ہے کہ نہیں ہے کہ میں دوسرے کی حور پہ نظر نہیں رکھ سکتا؟ کس میں؟ جنت میں پابندی تو وہاں پر بھی ہوگی. جب تب پابندی تو تب ہوگی جب کسی کے اندر یہ داعیہ ہوگا کہ میں کسی دوسرے کو دیکھوں. وہاں یہ ہوگا نہیں داعیہ. ایک فکرہ مجھے بہت اہم ہے مرزا صاحب ہمارے ساتھ. اگر حیود و قیود نہیں ہے تو پھر تورات کیوں ہے, پھر زبور کیوں آئی, پھر انجیل کیوں آئی؟ ہر مذہب میں ان کے حوالے سے حیات و قیود. اگر اللہ نے کوئی ضابطہ نہیں مقرر کیا تو وہ دوزخ میں کیسے جائیں گے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوزخی ہے؟ اچھا بڑے معذرت, میں نے کچھ اور بات کی ہے, انہوں نے ایک نئی بات کی ہے. میں نے یہ آپ کی بات پہ اختلاف رائے. محمد علی مرزا نے جوائن کیا یار, میں نے یہ بات نہیں کی. مرزا صاحب السلام علیکم. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن میں نے یہ بات نہیں کی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی. آمین. جی بلال بھائی. حضور اقدس, ہم ابھی پچھلے کافی دیر سے یہ بحث کر رہے ہیں جنت اور دوزخ کے اوپر. دوزخ پہ تو خیر ہماری بحث ہو ہی نہیں سکی, جنت پہ بحث ہماری ہو رہی تھی. یہ فرمائیے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو کیا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کرتے ہیں یا اس لالچ میں کرتے ہیں کہ مجھے جنت ملے گی؟ دیکھیں یہ بعض اوقات ہم گفتگو کرتے ہوئے خصوصاً جو تصوف کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ اس معاملے کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں, اور سیدنا علی کی طرف بھی ایک قول منسوب کر دیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اس کی عبادت کرتا ہوں, جنت کی وجہ سے نہیں کرتا. واللہ عالم یہ انہوں نے فرمایا یا نہیں فرمایا یا کس کانٹیکسٹ میں بات کی. دیکھیں جنت کی لالچ بھی تو اللہ ہی نے دی ہے نا, جنت کی طلب کو ایکسپٹ کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا بھی اللہ ہی کی محبت کا تقاضا ہے. جہنم کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرنا بھی یہ اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ سورہ السجدہ میں آیا کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو خوف اور طمع دونوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں. لہٰذا یہ کوئی دو الگ چیزیں نہیں ہیں. اللہ اگر ہمیں جنت کا تعارف نہ کرواتا تو ہمیں جنت میں کیا انٹرسٹ تھا, اور ہمارے لیے جنت میں انٹرسٹ اس لیے بھی ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہمیں جنت میں ملنے والی ہے اور وہ اللہ کا دیدار ہے. لہٰذا ہم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. تو اس میں بہت سی جو نعمتوں کا اور ذکر ہے, اس میں مثال کے طور پہ شہد کی نہریں, دودھ کی نہریں, یا جواہرات یا سونے چاندی کے برتن ہیں. یہ حقیقت ہے یا تشبیہاً استعمال ہوئے ہیں, یا وہاں بھی انسان کا یہ نفس ہوگا کہ وہاں میں چاہوں کہ میرا کٹورا سونے کا ہو, نفس ہوگا وہاں پر یا نہیں؟ سورہ محمد جو ہے جسے سورہ قتال کہتے ہیں, چونکہ اس میں ٹاپک بڑا سینسٹیو تھا کہ انسان اپنی جان اپنے رب کے لیے قربان کرے, تو اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت میں شہد کی نہروں کا ذکر کیا ہے, جو چیزیں آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. باقی صورتوں کے اندر بھی یہ فزیکل چیزیں ہیں, ظاہر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس کا پروٹوٹائپ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھ دیا ہے. سورۃ البقرہ میں آیا کہ جنتیوں کو جب نعمتیں دی جائیں گی تو وہ کہیں گے یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا میں دی گئی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ان کے ریزیمبلنس والی چیزیں ہوں گی, متشابہات ہوں گی, یہ اس کے مشابہ چیزیں ہوں گی. تو جنت میں جو یہ ساری نعمتیں ہیں, حوروں کا بیان ہو, جنت کے فروٹ کا بیان ہو, نہروں کا بیان ہو, محلات کا بیان ہو, یہ فزیکل چیزیں ہیں, اور جنت کی ڈائنامکس ظاہر ہے بالکل الگ ہے اس دنیا سے. تو دنیا میں اللہ نے پروٹوٹائپ کے طور پر انسان کے اندر ان جذبات کی امپورٹنس رکھ دی جس کی وجہ سے انسان اٹریکٹ ہوتا ہے, اپنی مخالف جنس کی طرف بھی اٹریکٹ ہوتا ہے, فروٹ کی طرف بھی اٹریکٹ ہوتا ہے, اچھی سواری کی طرف. اس کا مطلب یہ ہوا انجینئر صاحب کہ نفس تو ہوگا نا وہاں پر بھی پھر انسان کا؟ کیوں نہیں, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چھپا رکھی ہے جنت کے اندر. اور اسی آیت کو تلاوت کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں اللہ نے وہ نعمتیں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی دل پہ ان کا گمان بھی گزرا. ٹھیک, وہ ہمارے یہاں پہ ایک مہمان نے یہ بھی فرمایا کہ جو جنت ہے وہاں پہ جو حوریں ہیں ان میں
وہ بیویاں بھی شامل ہوں گی یا دنیاوی عورتیں بھی شامل ہوں گی اور 2 حوریں ہوں گی, سب کے لیے 70 حوریں نہیں ہیں. یہ کیا تناسب ہے؟ کسی کے اجر اور ثواب کی نسبت سے تقسیم ہوگی یا کیا ہوگا؟ اگر بیوی نیک ہے تو اس کے ساتھ ہوگی, اگر بد ہے تو کیا پھر بھی وہ ساتھ ہوگی یا نہیں ہوگی, اینڈ وائس ورسا. اور اس میں پھر کیا خواتین کے لیے بھی حور کا لفظ استعمال ہوا؟ دیکھیں, اہل ایمان کو اللہ نے یہ پروٹوکول دیا ہے. قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ان کے بیوی بچوں کو, ماں باپ کو بھی جنت میں جمع کر دے گا. اگرچہ ان کے ماں باپ یا بیوی بچے نچلے درجے میں ہوئے, اللہ تعالیٰ انہیں اوپر والے درجے میں اس کے ساتھ لے آئے گا اس نیک بندے کے پروٹوکول کی وجہ سے. رہا یہ معاملہ کہ کہنا کہ ہمیں بیویاں بھی حوروں کے ساتھ ملیں گی, تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری بیویوں کی توہین ہے. ہمیں بیویاں بھی حوروں کے ساتھ نہیں ملیں گی, ہمیں بیویوں کے ساتھ حوریں بھی مل جائیں گی. ہماری بیویاں ہی اصل میں بڑی والی حوریں ہیں, اور ان کے ساتھ اور حوریں بھی مل جائیں گی. اور وہاں پہ کوئی جیلسی فیکٹر نہیں ہوگا جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ 4 شادیاں ہیں تو عورتوں میں آپس میں ایک سوکن والا معاملہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا جس طرح کا دنیا میں ہے. اس کی ڈائنامکس بالکل. لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ انہیپیلی میرڈ ہے تو کیا وہ وہاں پہ بھی انہیپیلی حور کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ ہی رہے گا؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. اس کی مرضی کے مطابق ہوگا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو تم چاہو گے. اگر ایک شخص نہیں چاہتا تو اس کے لیے وہ چیز نہیں ہوگی. اگر ایک عورت جنت میں اپنے دنیا والے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو یہ اس کا رائٹ ہے, لیکن امید ہے جب جنت میں جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دے گا. قرآن پاک میں سورۃ الحجر میں فرمایا اللہ نے کہ ہم جنتیوں کے دلوں میں جو دنیا میں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی اگر غل رہ گیا تھا, کوئی نفرت باقی رہ گئی تھی یا کوئی بدگمانی رہ گئی تھی, تو ہم خود نکال دیں گے. اور مولا علی نے اسی آیت کو تلاوت کر کے کہا تھا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت میرے بارے میں, عثمان بن عفان, طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اگر دنیا میں کوئی اختلاف رائے آ گیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس چیز کو نکال دے گا. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. تو وہ جو عورتیں ہیں ان کو بھی مردوں کی صورت میں یا کسی جنس کی صورت میں حوروں کا ملے گا انعام؟ عورتوں کے لیے تو کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی. بہرحال میں نے اس میں تھوڑی سی تباہ آزمائی کی ہے, اگر آپ کا چینل بوجھ اٹھا سکے تو میں بیان کر دیتا ہوں. جی بسم اللہ. ہاں جی, دیکھیں قرآن پاک میں جب حوروں کا ذکر آیا تو اسی پوائنٹ آف ویو سے آیا کہ یہ مردوں کا جو جینڈر ہے ان کو لیے ان کی یہ مخالف جینڈر کی عورتیں ملیں گی, حوریں ہوں گی, لیکن عورتوں کے لیے کسی مخالف جینڈر کا ذکر نہیں آیا. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کو ان کے خامند ملیں گے. ضروری نہیں کہ ان کے اپنے خامند ملیں. اب کئی مومنہ عورتیں ہیں جس طرح سیدہ آسیہ ہیں, ان کا ہسبینڈ تو فرعون تھا, کافر تھا, تو ان کو تو ان کا ہسبینڈ نہیں ملے گا نا. پھر وہ ظاہر اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز چوز کر لیں گی جنت میں جا کے. رہا معاملہ عورتوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو راضی کر دے گا اسی حوالے سے کہ وہ کسی ایک مرد کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گی. یہ تو دنیا کی ڈائنامکس ہے نا کہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور اس میں سولوشن جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, این ممکن ہے کہ اگر کوئی عورت اس طرح کی خواہش رکھتی ہے تو وہ اللہ سے خواہش کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مرد بنا دے, پھر اسے بھی حوریں مل جائیں گی. تو جو شادی شدہ عورت نہیں ہوگی وہ بھی اپنی چوائس سے وہاں پہ جس سے چاہے خامد بنا لے؟ بالکل ایسا ہی ہوگا. ایون جو شادی شدہ ہے بھی ہیں ان کے لیے بھی تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ انہیں دنیا میں ایک خامد سے تکلیف اٹھانی پڑی ہے اور جنت میں بھی جا کے اسی کے متھے لگ جائے, تو یہ اس کی اپنی خواہش ہے کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ. جیسے آپ نے انجینئر صاحب فرمایا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نقص جو ہے وہ نکال لے گا, لیکن ماں باپ کی محبت, اولاد کی محبت تو دلوں میں ہوگی نا؟ جی محبت ہوگی, کیوں نہیں ہوگی. ایون بخاری میں آیا کہ یعنی صحابہ کرام تو سوال کرتے تھے کہ اونٹ ہوں گے, زمین ہوگی, کھیتی باڑی ہوگی, تو نبی اسلام کہتے تھے دیکھو ان کو کتنا شوق ہے. حضور نے فرمایا ہر چیز ہوگی جو تم چاہو گے, اگر چاہو گے تو اولاد بھی ہو جائے گی. یہ وہ مل کے فلم یاد آ رہی ہے میٹرکس, جس میں کہ جو ٹائم ہے وہ بالکل ہی انسان کے ارادے کے مطابق جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. یہ بڑی کون فیکون والا معاملہ ہو جائے گا جی جنت میں. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی اپنی لمیٹڈ جنت کے اندر کن فیکون کی کوالٹی دے دے گا. یہ اچھی بات کی, کیا کہا جی؟ یہ اچھی بات کی. یہ میں وقفے پہ جاؤں گا تو انجینئر صاحب آپ کی بات جو ہے یہ علماء کرام کو بتاؤں گا, ان کو یہ آواز نہیں آئی. بہت شکریہ, انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات رہے گی. بڑی خوبصورت بات کی. کراچی کے اندر جو ہے وہ اذان کا وقت ہوا جا رہا ہے, وہاں پہ روزہ افطار کر کے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم واپس آئیں گے, علماء سے بات کریں گے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, बात हो रही है क्योंकि जन्नत की, और बात जो है वो यहाँ पर आ गई है कि हूरें जो हैं वो कैसी होंगी, किस तरह मिलेगी। हजूर, ये जो हम आम तौर पे, मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि लोगों की तशफ़ी इस पे होनी चाहिए। आम तौर पे हमारे एक आलिम साहब हैं, वो बड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि हूरें जो हैं वो 70 फुट की होंगी या 90 गज़ की होंगी, तो उनके 70 कपड़े होंगे, हर कपड़े में से आप देख सकते हैं 70 लिबासों में से। इस तरह की रवायतें हैं या ये ख़ुद ही तख्लीक की हुई हैं हमने? मैं समझता हूँ कि ये मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था ना कि हूर का ताल्लुक़ जन्नत की ज़िंदगी के साथ है, और जन्नत की ज़िंदगी ये हमारे बुनियादी अक़ायद के साथ मुंसलिक है, और हमारे अक़ायद में जो ईमानियात है सबसे बड़ा हिस्सा, उसमें ईमान बिलग़ैब, ईमान बिलआखरत, ये उससे मुंसलिक है। उसके लिए हमें पाबंद किया गया है कि आपने इसमें अपनी तरफ से एक जुमला भी नहीं कहना। ठीक, इसमें सिर्फ वो बात करनी है जो अल्लाह ने कुरान में बयान कर दी है या सही हदीस साबित हो जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, उसकी रोशनी में आपने बात करनी। तो लोगों की तवज्जो ये जो बाकी ना, इसमें बहुत सारी रिवायात ऐसी हैं कि जो बिल्कुल मौजू हैं, झूठी हैं, गढ़ी हुई हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो बिल्कुल ही हद दर्जा की ज़ईफ़ हैं, जिनसे एहतजाज अक़ायद और ईमानियात में नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से बहुत एहतराज़ करने की ज़रूरत है। यकीनन अल्लाह पाक अपने नेक बंदों को जो जन्नती होंगे, उन्हें उनके बारे में अल्लाह ने खुद फरमाया, कज़ालिका ज़व्वजनाकुम बिहूरिन ईन, हम तुम्हारी शादियाँ करेंगे हूरों के साथ। यानी हूर, मैंने पहले अर्ज़ किया था, ये जमा है, और ख़ूबसूरत आँखों वाली, मोटी आँखों वाली, जो भी इसका तर्जुमा आप कर लें, उनके साथ फरमाया वकवाइब अतराब, तुम्हारे हम उम्र होंगी, और वो इस तरह की उनकी सिफ़ात अल्लाह ने बयान की हैं खुद कुरान पाक में। तो यकीनन इस तरह की कासिरात उतरफ़ लम यतमिसुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, हूर मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम, ये अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में बार बार ये चीज़ें बयान की हैं। लेकिन कोई उनके लिबास के बारे में, कोई इस तरह उनके कद काट के बारे में, किसी सही हदीस में, जिस्म के खतो खाल के बारे में कोई नहीं, बसवाए उनकी आँखों की बात की, कोई ऐसी बात नहीं। हजूर, जब हम जन्नत की बात करते हैं तो हमारा नफ्स जो है वो, अभी तक तो मैं जो समझ सका हूँ कि अगर नफ्स की वो ख्वाहिशात नहीं होगी तो वो लज़्ज़तें भी जो है वो मीनिंगलेस हो जाएंगी। जब आप बात करते हैं कि ये आपकी बीवियाँ होंगी, दुनिया में बीवी बनती है अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए, वरना निकाह के बगैर भी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। तो वहाँ पे तो हूरें दे ही अल्लाह रहा है, बीवियाँ दे ही अल्लाह रहा है, वहाँ निकाह का तसव्वुर जो है वो वाकई एग्जिस्ट करता है किसी रवायत में? या देखिए, कुरान पाक में जो लफ्ज़ है ना कि ज़व्वजना, कि हमने निकाह कर दिया, तो इस लफ्ज़ के बाद ना वहाँ किसी निकाह खां की ज़रूरत है, ठीक है, ना किसी की निकाह पढ़ाने वाले की ज़रूरत है, ना खुतबा निकाह की ज़रूरत है, ना खुतबा, ना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से एक अल्लाह ने जो दे दिया वो निकाह है, ख़त्म। एक नहीं, लफ्ज़ ज़व्वजना है ना, एक उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में है कि हमने उसका निकाह आपसे कर दिया। ठीक, तो उसका निकाह ज़मीन पर नहीं हुआ था। ठीक है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसके साथ मेरा निकाह अल्लाह ने आसमानों पर कर दिया है। हज़रत सैयदा ज़ैनब, हाँ, वो हो गया। दूसरी बात ये है कि बल्कि अगर आप इजाज़त दें, वहाँ एक बड़ा ईमान अफरोज़ जुमला है आपकी वो बात की तायीद में, वो फरमाया करती थी तमाम उम्महातुल मोमिनीन को, ज़व्वजा कुन्ना अहाली कुन्ना, ज़व्वजा कुन्ना अहाली कुन्ना व ज़व्वजनी अल्लाह मिन फ़ौक़ि सब'i समावात। वाह, तुम्हारी शादियां नबी पाक के साथ तुम्हारे घर वालों ने की हैं, और मेरी 7 आसमानों के ऊपर से अर्श वाले रब ने नबी पाक के साथ की है। ये ईमान, करामत भाई सिर्फ एक जुमला मुझे दीजिएगा, मेरा एक मिनट, मैं आपको रास्ते में थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ। करामत भाई को नहीं बात करें, नहीं वो करें बात, ठीक है, नहीं हो ही नहीं सकती। ये ईमान अफरोज़ जुमला मैं भी बता सकता था, लेकिन टाइम की बचत के लिए मैं मौजू पर रहना चाहता था। अच्छा, मैं एक जुमला, सिर्फ एक जुमला, जब अल्लाह ताला निकाह पढ़ा देगा तो उसके बाद किसी निकाह खां की ज़रूरत नहीं, और वहाँ पर किसी महर की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये अब आप कहेंगे जन्नत में क्यों? हज़रत आदम का निकाह कहाँ हुआ था? जन्नत में हुआ था ना। हज़रत हव्वा जो है वो जन्नत में, तो ये तो जन्नती रिश्ता है, तो ये जन्नत में जाके बाकी रहेगा। बल्कि अल्लाह इसे, पहले अल्लाह ने अम्मा हव्वा को पहलू से पैदा किया, फिर निकाह करवाया, फिर निकाह हुआ। तो ये मियाँ और बीवी और ज़ौजियत का जो रिश्ता है ये जन्नती रिश्ता है। बाकी सारे रिश्ते ज़मीन पर आके बनते हैं, मियाँ बीवी का वहाँ पर, तो जन्नत का रिश्ता जन्नत में होगा। ये जुमला ज़रा दोहरा दें जो मैंने, जब हम ईमान ताज़ा हो जाएगा। वो करामत भाई माजरत है, वो उनका ईमान अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे नूरा का आपने उन पर इल्ज़ाम लगाया तो ज़्यादा टाइम आपको दे रहे हैं। चले बिस्मिल्लाह। बिलाल भाई, बात यह है, बड़ी अहम यहाँ नुक्ता है,
कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया नेक मर्दों के लिए नेक बीवियां, बदकार मर्दों के लिए बदकार बीवियां। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये कुरानी सवाल पैदा होता है, मैं फ़िरौन के लिए आसिया मैं उधर ही आ रहा हूँ। अब जब कुरान का ये हुक्म है तो फिर फ़िरौन जैसे मुशरिक अकबर के घर में आसिया जैसी मोमिना क्यों? मोमिना कैसे? बात को समझने की जरूरत है। ठीक। जनाब आसिया की कुर्बानी इतनी बड़ी थी कि अल्लाह से ज्यादा कोई नहीं जानता कि वो कितनी बड़ी मोमिना थी और फ़िरौन के घर में क्यों थी। अपनी हुज्जत मासूम नबी जनाब मूसा कलीमुल्लाह को बचाने के लिए, ताकि एक लम्हे के भी कुफ्र के दस्तरखान से मूसा को लुकमा ना उठाए, इस कुर्बानी की वजह से अल्लाह ने, और एक ऐसा जुमला है जो मैं ऑनलाइन नहीं कह सकता, बहरहाल इसमें मैं बारीकी से गुजर जाऊंगा कि जो औलाद वाली चीज़ है ना वो खुदा ने उस मलऊन को अता ही नहीं की थी, फ़िरौन को। तो क्या बात है, बात मैं कह दिया, कम कहे को ज्यादा समझिएगा। इसमत बीबी आसिया महफूज रही। ये बड़ी आज के टॉपिक की अल्हम्दुलिल्लाह सलामत रहिए। एक लेंगे वक्फा और आएंगे जनाब वापस। क्या खूबसूरत जुमला का है। और उसूल कुरान किसको कहा गया, ये था आज का सवाल, और इसके ऊपर हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने था। इसका सही जवाब जो है वो है सूरह रहमान, और इसका सही जवाब जो है हमने जो निकाला है करेक्ट आंसर्स की कॉम्बिनेशन के साथ, वो जनाब निकला है फैसलाबाद से जनाब मोहम्मद उमर साहब का। और आपको जनाब ये जामे शीरी का जो हैम्पर है ये इंशाअल्लाह ताला रमज़ान में पोस्ट कर दिया जाएगा। एंजॉय कीजिए, और कल का सवाल जो है वो ताज़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। अपने मेहमानों का इंतहाई ममनून, गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत और मज़ेदार थी, वक्त बिल्कुल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी वक्त ये करेंगे जी। बिस्मिल्लाह।